पामिस्ट्री इसलिए नहीं है कि आप किसी का भविष्यवाणी देख के आप उनको कोई गलत प्रेडिक्शंस दें। ये तो आप साइकोलॉजी भी इम्पैक्ट कर रहे हैं, लकीरों को देख के दिमाग के ऊपर खेल रहे हैं आप। मैं इस तरह की पामिस्ट्री पे बिलीव नहीं करता, ये बकवासियात है। मैंने आपसे कहा है कि पामिस्ट्री और फुटपाथ की पामिस्ट्री जो बाबों शामों वाला इल्म है, दैट इज समथिंग वेरी डिफरेंट। हाथों से पता चलता है कि कोई इंसान कितना फ्लेक्सिबल है। जितना फ्लेक्सिबल आपका थंब है उतनी ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल आपकी नेचर है। जो जज हैं, जो वकील हैं, जो किसी की प्रॉब्लम को समझ के उसके ऊपर बात कर सकते हैं, इनके दोनों साइड्स के पॉइंट ऑफ व्यू को कंपेयर कर सकते हैं। उनकी ब्रेन लाइन बड़ी स्ट्रेट होती है। जिनकी स्ट्रेट है और जिनकी कर्व्ड है वो बेहतरीन इंजीनियर्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी उनके अच्छे हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम है एंड दैट इज लैक ऑफ फोकस। वो फोकस नहीं कर पाते चीज़ों पे। आज ये कर रहे हैं, कल वो कर रहे हैं, कल कोई और आइडिया, कल ये आइडिया। क्या ये भी पता चलता है हाथ को देख के कि फोकस मिसिंग है और कैसे फोकस की एक्सरसाइजेस करें? बिल्कुल पता लगता है। आपने एक स्पेसिफिक अंगूठियां पहनी हुई हैं कुछ, दीज आर स्टोन्स एंड देन पीपल कनेक्ट दिस थिंग एज वेल कि कौन सा पत्थर किस बंदे पे सूट करता है, जिस कॉन्स्टेलेशन में पैदाइश हुई थी। स्टार्स का कनेक्शन हर चीज़ में आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है। क्यों? ये तो बात है, क्यों आ रहा है? इज इट ऑल डाउन टू लक? अब आप असल पॉइंट की तरफ आए जहाँ मैं लाना चाह रहा था। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू लोकल टॉक्स। आज हमारे गेस्ट हैं अब्बास रज़ा। ये हाथ देख रहे हैं, बचपन से अभी तक आप इन हाथों की लकीरें देखते होंगे और कहते होंगे ये लकीरें बहुत कुछ कहती हैं। इस्लाम में लोग कहते हैं कि जी ये इन नहीं देखना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं फ्यूचर बताते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट बैठे हैं, पामिस्ट्री आए, पूछते हैं क्या वाकई ये लकीरें कुछ बोलती हैं और इस्लाम इस बारे में क्या कहता है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम वलीद, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। Thank सर you for having ये me, sir. हाथ में लकीरें बचपन से अभी तक होती हैं, क्या वाकई ये कुछ बोलती हैं? सर लकीरें तो कुछ नहीं बोलती। जो लोग हाथ देखते हैं और इस चीज़ को बताते हैं लोगों को, वो बोलते हैं। लकीरें नहीं बोलती हैं। हाँ, हम सब की लकीरें डिफरेंट होती हैं हाथों में, तो इट मीन्स कि वो एक मतलब रखती हैं। जिस तरह लोग डिफरेंट होते हैं, सबकी पर्सनैलिटीज़ डिफरेंट होती हैं, इस तरह जो आपका हाथ है वो आपकी शख्सियत के बारे में बताता है। तो कुछ लोगों ने इसको मिसयूज़ करके कि आपको ये होगा और इस तरह से होगा, और फुटपाथ पामिस्ट ने इस चीज़ को बहुत ख़राब कर दिया, जिसकी वजह से लोगों ने कहा कि ये हराम है, ये है, वो है। पर एज़ पर माई नॉलेज इस चीज़ को हम अच्छे सोर्स के ऊपर यूज़ किया जाता है। जहाँ तक मुझे पता है, लोग दुनिया में बच्चों के हाथ देख के उनके फ्यूचर को और उनकी टेंडेंसीज़ को जो उनके अंदर होती हैं प्रिडिक्ट करते हैं। और प्रिडिक्शन मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी रिलीजन में या कहीं पे भी मना है। इससे फ्यूचर बताते हैं कि तुम्हारे साथ फ्यूचर में ये होगा। इस्लाम में तो कहा जाता है कि फ्यूचर सिर्फ रब की ज़ात को पता है और किसी को नहीं पता। तो क्या ये 100% परफेक्ट फ्यूचर बताती हैं लकीरें? सर अब आपकी बात में एक तजाद है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, बताएं करें। ठीक है। सवाल ये है कि बादल आ रहे हैं, आप क्या प्रेडिक्ट करेंगे? बारिश होने वाली? बिल्कुल। आपने किसी खुदाई मामलात में दखल अंदाजी की है? ये नहीं। एक चीज़ विजिबली नज़र आ रही है आपको दर्द हो रहा है, आप डॉक्टर के जाते हैं, डॉक्टर देखता है, कुछ रिपोर्ट्स टेस्ट करवाता है और कुछ वो अपने अंदाजे से चीज़ें एज़ पर हिज एक्सपीरियंस वो चीज़ों को आपको बताता है और आप उसके इलाज की तरफ जाते हैं। पामिस्ट्री को जहाँ तक मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं अगर आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड दूँ, इफ़ यू हैव गिव मी सम टाइम और हम इसको लेके चल रहे हैं अगर इस तरह से, तो ये ऐसे है कि मैंने शौकिया तौर पे इस चीज़ को देखा। एक शौक़ था बचपन से कि कोई माइंड सेंसिस, कोई डिफरेंट चीज़ को मैं एक्सप्लोर करूं, जैसे हर बच्चे को होता है, डेफिनेटली आप लोगों ने भी किया होगा। तो मैंने शौकिया तौर पे इसको पढ़ना शुरू किया। कुछ जो लोग थे इधर उधर, उनसे इन्फॉर्मेशन ली, किताबें कलेक्ट की, क्योंकि मैंने किताबें पढ़ने का शौकीन था कुछ शुरू से। तो मैंने किताबों को देखा कि यार ये नॉलेज लोगों से नहीं सीखना, लोग आपको मिसगाइड कर सकते हैं, आपको लोग गलत बता सकते हैं और उस ट्रैक पे चढ़ जाएंगे, तो फिर वो आप अनलिमिटेड आपका वो है कि आप कहीं पे भी चले जाएंगे। तो मैंने कहा जो लोग इस शोबे में मशहूर रहे हैं या जिनका नाम हुआ है, क्यों ना उन्हीं को पढ़ा जाए। तो मैंने उनको पढ़ा, देखा, और उन लोगों में से भी जो एक बड़ा मशहूर नाम गुजरा है, काउंट लुइस हामून, जो उनका पामिस्ट नेम आप कह लें तो वो कैरो था, जिससे वो मशहूर हुए, जिससे उन्होंने शोहरत पाई। दूसरा नाम क्या बताया आपने? काउंट लुइस हामून। हामून जादूगर वाला? एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही आए हैं। जो हम बचपन में हामून जादूगर ड्रामा और इसमें देखते थे, इन्होंने पामिस्ट्री से इतना शोहरत पाई अपनी इस फील्ड को लेके कि हामून जादूगर लोगों ने एक नाम दे दिया लोगों को कि इसको कोई चीज़ पता है तो ही इज़ हामून जादूगर। तो बेसिकली जो इसके पीछे था सारा,
وہ تھے काउंट लुइस हामून और उनका फार्मिस्ट नेम था कैरो. तो उनके कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, उनकी कुछ बुक्स हैं 10-12 जो कि बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, इंटरनेट पे शायद अवेलेबल होंगी. अब आज के दौर में AI का दौर है, चीज़ें हैं, लेकिन मैंने इसकी कुछ किताबें खुद जमा की, पढ़ा अपनी स्टूडेंट लाइफ में और प्रिंट्स लेता रहा, सीखता रहा. क्या पढ़ा इन किताबों में? क्या है इन किताबों में? उसके अपने एक्सपीरियंसेस हैं जो उसने पढ़ाने की, बताने की कोशिश की है हमें. उसने एक चीज़ होती है साइंटिफिक हैंड रीडिंग, एक होता है अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करना कि मुझे ये लगता है और मैंने इससे ये चीज़ सीखी और उसने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए. वो एक्सपीरियंसेस को पढ़ के आप सीखते हैं, लर्न करते हैं चीज़ों को. जिस तरह हर एक साइंस के अंदर एवोल्यूशन आया है. आप कोई भी चीज़ देखें, जैसे डॉक्टरी स्टार्ट हुई है तो लोगों ने पहले लोगों को एक्सपेरिमेंट्स किए हैं चीज़ों के ऊपर, फिर वो चीज़ आगे इवॉल्व होके स्पेशलाइज फॉर्म के अंदर आई है हमारे सामने. तो इसी तरह पामिस्ट्री को अगर किसी ने अगर एक्सप्लोर किया है तो वो कैरो थे, जिन्होंने इस फील्ड को एक्चुअली डिग डाउन किया और इस शोबे में बहुत ज़्यादा दुनिया में शोहरत पाई है. जो लोग, आई एम श्योर आपका बहुत एक फेमस पॉडकास्ट है तो आपको लोग देखते होंगे, जिन्होंने पढ़ा हुआ होगा वो मेरी इस बात को इंडोर्स करेंगे कि इन्होंने इस शोबे में बहुत शोहरत पाई है. तो उनके एक्सपीरियंस को देखते हुए मैंने अपनी चीज़ों को पढ़ा और बैक इन 2004-06 ये वो टाइम था जब मैंने अंधा के इश्क के अंदर मुब्तला होके कि इसमें पता नहीं क्या है, तो मैंने इसको सीखा. विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली मैं इसके प्रिंट्स लेता रहा, लोगों से गपशप की कि आप ऐसे हैं तो आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपकी क्या लाइक्स डिसलाइक्स हैं, मूड्स क्या होते हैं. तो मैंने खुद भी इसमें अपनी चीज़ों को देखता रहा कि किस तरह से मुझे एक्सपीरियंस मिलता है और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस क्या है. किताबों से जो मैंने इल्म लिया है वो लोगों से मैं कैसे रिलेट करूँ. देखें, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं. एक चीज़ को पढ़ लेना, फिर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके प्रेडिक्शन के तौर पे या जो आपको लगता है वो बताना. ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं. आप पढ़ सकते हैं लेकिन वही चीज़ साइन आपके हाथ में होगा तो वो बहुत डिफरेंट चीज़ बता रहा होगा. तो इस चीज़ को बारीकी से देखना कि बाकी चीज़ें चेंज ना हो या बाकी चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो उस एंगल से आप उस बात को डिलीवर करना जिसको आप प्रेडिक्शन कहते हैं आम अल्फाज में, वो कैसे देनी है. तो दिस इज़ एन आर्ट. उसको सीखने में टाइम लगा. वो मैं अभी भी, हर बंदा सीख रहा है, जिस तरह मैं भी ग्रेजुअली चीज़ों को सीख रहा हूँ. तो हाँ, एक गैप आ गया, आप प्रोफेशनल लाइफ में आ गए, आप पे जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं, कम हो गई चीज़ें, बट डेफिनेटली इस चीज़ ने मुझे लोगों की पहचान में बहुत हेल्प आउट किया. आपने बात की है अभी जिस तरह आप कह रहे हैं लोगों की पहचान में आपको उसमें बड़ी हेल्प हुई, और शुरू में आपने कहा कि लोगों की टेंडेंसीज मालूम हो सकती हैं कि उनके अंदर क्या पोटेंशियल है. अगर हम पामिस्ट्री को एज अ फील्ड देखें तो कभी भी मैंने आज तक ऐसी बात कोई सुनी नहीं कि कोई किसी का हाथ देख के ये बता सके कि तुम्हारी ये ट्रेड्स हैं या तुम्हारी ये पोटेंशियल्स हैं या तुम्हें इस तरफ परसू करना चाहिए. लोग तो ज़्यादातर ये बताते हैं हाथ देख के कि तुम्हारे साथ ये होने वाला है, एक अच्छा इवेंट होने वाला है या एक बुरा इवेंट होने वाला है, वगैरह वगैरह. जो बात आप कर रहे हैं दैट इज़ मोर अराउंड द पर्सनैलिटी ट्रेड्स. पर्सनैलिटी ट्रेड्स का हाथों में या लकीरों में नज़र आना, ये कितना एक्यूरेट इल्म है? हाउ मच ऑफ प्रॉबेबली एस्टैब्लिश्ड साइंस एक्नॉलेजेस दिस? बिल्कुल ठीक है. मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ जिससे आपको एक आसान अल्फाज में मैं समझा सकूँ. आपने ये कहा कि लोगों को ये बताया जाता है कि आपके साथ ये होने वाला है और आपके साथ वो होने वाला है. मेरा जो जहाँ से मैंने पढ़ा वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है. ना मेरे इल्म में है, ना मैंने पढ़ाई में सीखी ऐसी कोई चीज़, ना अपने एक्सपीरियंस में सीखी ऐसी चीज़. मैंने आपसे ये अर्ज़ की है कि जब कोई बंदा का मैं हाथ देखा या मेरा जो अपना एक्सपीरियंस गुजरा है उसमें हमें एक पर्सनैलिटी का पता लगता है कि उसके माइंड में क्या चल रहा है. मतलब वो बंदा किस कैपेसिटी का है, उसकी टेंडेंसीज क्या हैं और वो क्या कर सकता है. मतलब देखें, एक बंदे के अंदर एक टेंडेंसी है और वो उसके हाथ की लकीरों में या हाथ की बनावट में या हाथ की शेप में कहीं से हमें नज़र आती है और आप उसको हेल्प आउट कर सकते हैं कि यार आपके अंदर ये चीज़ है. हम में से काफ़ी लोगों को अपनी टेंडेंसीज का ही नहीं पता. आप इतने इंटरव्यूज़ करते हैं, इतने लोगों से मिलते हैं, आपने ये चीज़ कभी नोट की है? आपसे मेरा एक सवाल है कि आप कितने लोगों से मिलते हैं. आपने शायद 3 इडियट्स मूवी देखी होगी. उसके अंदर क्या उसका वो था, क्रक्स क्या था कि लोग जो करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पाते अपनी लाइफ में. क्यों नहीं कर पाते? मेरा आपसे एक सवाल है, ये काउंटर सवाल है. प्लीज़ मुझे मी अंडरस्टैंड. पता नहीं आता कि मेरे अंदर क्या एक चीज़ है, टेंडेंसी. दैट्स द पॉइंट. मैं जो हाथ देखने का मकसद था वो ये था कि हम ये ना देखें कि कल को आपकी गाड़ी
گر جائے گی کہیں پہ, آپ دیوار سے ٹکر کھا جائیں گے. یہ کوئی نہیں, یہ بکواسیات ہے. میں نے آپ سے کہا ہے کہ پامسٹری اور فٹ پاتھ کی پامسٹری جو بابوں شاموں والا علم ہے, دیٹ از سم تھنگ ویری ڈفرینٹ. آپ ریلیجن میں بھی دیکھا ہے نا کہ آج کل بابوں کو تھوڑا الگ رکھیں اور ایکچوئل سائنس کو الگ رکھیں, یا ایکچوئل نالج کو الگ رکھیں. نالج بکس میں لکھا ہوا ہے, آپ نے اس کو کیسے ریڈ آؤٹ کرنا ہے اور کیسے ٹرانسفر کرنا ہے لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے. پامسٹری اس لیے نہیں ہے کہ آپ کسی کا بھوشوانی دیکھ کے آپ ان کو کوئی غلط ملت پریڈکشنز دیں. میرا کبھی بھی یہ مقصد نہیں تھا, میری نالج بھی اس طرح کی بالکل نہیں ہے. میرا مقصد یہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو ان کی ٹینڈنسیز, ان کی کیپیسٹی کے اندر رہتے ہوئے گائیڈ کریں, میک دیم انڈرسٹینڈ کہ اللہ نے آپ کو کیا صلاحیت دی ہے. اللہ نے ہم سب کے اندر کوئی نہ کوئی صلاحیت دی ہے. وہی آپ نے شاید مثال دیکھی ہوگی کہ مچھلی کو اگر آپ درخت پہ چڑھنے کے اوپر ایویلویٹ کریں گے تو وہ فیل ہے وہاں پہ. اسی طرح آپ ہم سب لوگوں کے اندر کوئی بھی اگر پڑھائی میں اچھا نہیں ہے, وہ اسپورٹس میں اچھا ہے نا. ہمارے یہاں ایک معاشرہ ایسا ہے کہ جہاں پہ پڑھائی میں جو اچھا نہیں ہے تو وہ اپنے گھر میں فیملی میں بیکار ہے, اس کو لوگ اسی طرح ٹریٹ کرتے ہیں کہ ہی از گڈ فار نتھنگ, بیکار ہے. ہمارے گھر میں ایک فیلئر پیدا ہو گیا. آپ نے ایکچولی اس کی ٹینڈنسیز کو نہیں دیکھا. اچھا, اب یہاں پہ آپ لوگ میرے سے ہو سکتا ہے اتفاق کریں یا نہ کریں, آپ کی پنجاب یونیورسٹی کے اندر بھی پامسٹری کا شعبہ ہے. آپ کو یہ بات پتہ تھی آج سے پہلے؟ نہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا, کیونکہ آج تک آپ نے پامسٹری کو یہی نالج سمجھا ہے کہ جیسے ہم نے ہمارے لیے پامسٹری یہ ہاتھوں کی لکیریں کچھ لوگ دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یار یہ ہوگا, ہمیں اتنا پتہ ہے. ایگزیکٹلی. اور مجھے یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ یار ہاتھوں کی لکیروں میں کیسے تعلق بلڈ ہوتا ہے انسان کی پرسنالٹی کا. یہ کیسے اسٹیبلش کیا ہوا ہے کہ لکیروں میں یہ چیز آنے لگ گئی ہے؟ یہ اسٹیبلش اس طرح سے ہوتا ہے, دیکھیں ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر شخصیت یا ہر انسان یا ہر بچہ ہر گھر میں پیدا ہوتا ہے اور وہ ڈفرینٹ ٹریٹس رکھتا ہے. تو اللہ نے اس کی نشانیاں دی ہیں ہمارے اندر. مطلب جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہم کون سی چیزیں اڈاپٹ کرتے ہیں جو ہمارے گھر کی ہیں, پھر جو معاشرہ ہے, اور ایک وہ صلاحیتیں جو اللہ نے دی ہے, پھر اینڈ رزلٹ ہماری پرسنالٹی نکل کے باہر آتی ہے لوگوں میں. ٹھیک ہے, جو ہم فیملی میں پیدا ہوئے, جو چیزیں ہم نے وہاں سے سیکھی, وہ ماحول, جو لینگویج سیکھی, پھر ہم باہر نکلتے ہیں نیکسٹ اسٹیج پہ, پھر ہم جاتے ہیں اپنے انوائرمنٹ ایکو سسٹم کے اندر, پھر وہاں سے چیزیں لرن کرتے ہیں, اور پھر ہم ایک پرسنالٹی اور ایک پرسپیکٹیو بناتے ہیں اور اس کے اوپر اپنی زندگی گزارتے ہیں اور اپنے ایکسپیرینسز کے ساتھ لوگوں کو اچھا کرتے ہیں یا برا کرتے ہیں, واٹ سو ایور جو بھی ہوتا ہے. اب میرا اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں وہ سم ٹائمز ہماری سامنے ہوتی ہیں, ہمیں نہیں نظر آتی ہیں. اب وہ کیوں نہیں نظر آتی؟ کیونکہ ہمارے یہاں ان چیزوں کو ایک ہی اس ترازو پہ رکھا جاتا ہے کہ اگر یہ پڑھ ہے یا اگر یہ اسپورٹس میں ہے یا کسی بھی فیلڈ کے اندر ہے, اسی فیلڈ کے اندر رہتے ہوئے ہی اس کو گیج کیا جاتا ہے. لیکن یہ ایک بہت ملٹی ڈائمینشنل چیز ہے. ہمارے ہاں اس چیز کا اگر بہتر استعمال ہو اور اس کو ایز اے سائنس جیسے کہ پوری دنیا میں پڑھایا جاتا ہے, اور آپ کو شاید جیسے پہلی اس بات میں آپ کو حیرت ہوئی ہے, باہر جو ہمارے یورپین کنٹریز ہیں, ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, وہاں پہ جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں نا, وہ اس کے اندر جو بچوں کو بچپن سے بات چیت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک کلاسز کر کے ان کے اندر کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کیسے بات کرنے سے ان کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ بچہ ڈپریشن میں ہے, یہ بچہ یہ گھر میں کسی ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہے, یا یہ معاشرے میں کسی پریشر میں, وہ کیسے کرتے ہیں. میرا آپ سے سوال ہے, بات چیت کرنے سے نکال سکتے ہیں, وہ کیسے کرتے ہیں؟ میک می انڈرسٹینڈ. بس بات چیت سے تھیراپیز کرتے ہیں لوگ باہر نکل کے, لوگوں سے آپ کرتے ہیں. میرے ایک بہت قریبی جاننے والے کا واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ہی لیوز ان جرمنی. وہ پاکستان آ رہے تھے چھٹیوں کے لیے, تو ان کو بتایا بغیر ان کے پیرنٹس کو ان کی بیٹی کا اسکول میں انٹرویو کیا گیا, جس میں صرف وہ یہ کہہ دیتی ہیں کہ میری مرضی کے بغیر لے کے جا رہے ہیں مجھے پاکستان. تو وہ پورا ٹور ان کا اور ان کی بیٹی کو انہوں نے سوشل اس میں دے دینا تھا. ٹھیک ہے, تو وہ لوگ اس چیز کو کہ ان کی طبیعت کے خلاف کیا ہو رہا ہے وہ جج کرتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, بات کرتے ہیں نا, ڈائلاگ کرتے ہیں. چیزیں ڈائلاگ سے نکلتی ہیں باہر, بات کرتے ہیں, اندر سے ایکسپریس کرتے ہیں چیزوں کو, جس سے وہ چیزوں کو پرسیو کرتے ہیں. اب یہ چیز اس سے وہ ایک زندگی کو بچانا چاہتے ہیں کسی بھی ڈومیسٹک وائلنس سے, کسی بھی ایک ایسے ماحول سے جہاں پہ بچہ غلط پرورش پا سکتا ہے. تو بیسیکلی کوشش تو انسانیت کو بچانے کی ہو رہی ہے, یا بیسک کوشش یہ ہو رہی ہے کہ کسی کی ہیلپ آؤٹ کیا جائے. جہاں تک مقصد کسی کی ہیلپ اور اپنے نالج سے کسی کا ساتھ دینا ہے, تو ایز پر مائی نالج وہ صحیح ہے چیز, اس کا کوئی نقصان نہیں ہے, دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے. یہ ہمارے یہاں لوگ ہیں جو اس چیز کو لے کے ایک نیگیٹو پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ یہ ہے, ایسے ہے, یہ منع ہے, تو یہ ہے. آپ کسی بھی چیز سے کوئی بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے جس سے کسی کا نقصان نہیں ہو رہا. سر آپ مجھے بتائیں, میرا ہاتھ دیکھ کے
شاید آپ کوئی غلط سے کہہ دیتے ہیں کہ تمہارے ساتھ یہ ہو سکتا ہے, تم یہ کام نہ کرو, تمہارے پرسنالٹی کے اگینسٹ ہے, اور شاید میری وہی زندگی میں سب سے پازیٹیو چیز ہو, بٹ آپ میرے دماغ کے ساتھ تو کھیل گئے. میں تو اس چیز کو کرتے ہوئے ڈروں گا کہ یار اس بندے نے کہا تھا. یہ تو آپ سائیکالوجی بھی امپیکٹ کر رہے ہیں, لکیروں کو دیکھ کے دماغ کے اوپر کھیل رہے ہیں آپ. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں پہلے تو بات یہ ہے کہ میں آپ کو کوئی بھی بات کروں گا یا میں جس کا بھی اگر کوئی ہیلپ آؤٹ کروں گا یا میں کسی سے بھی اس کی گفتگو میں آؤں گا تو میں پہلے یہ دیکھوں گا کہ وہ پرسنالٹی کیسی ہے, وہ کتنا ہیڈ اسٹرانگ ہے, وہ بات کو کس طرح لے گا. یہی تو میرا کام ہے. اگر میں یہی چیز جج نہیں کر سکتا اور میں آپ پہ ایک بمبارڈ انفارمیشن کر دیتا ہوں اور آپ پہ ٹنز آف انفارمیشن ڈال دوں گا تو ڈیفینیٹلی آپ فریک آؤٹ ہوں گے اس چیز سے. ہیڈ اسٹرانگ ہے یعنی یہی کیسے پتہ چلے گا؟ ایگزیکٹلی یہ میں کیسے دیکھوں گا, یہ میں آپ کی پرسنالٹی سے دیکھوں گا. میں آپ سے بات چیت کروں گا. میں آپ کا ایسے نہیں ہے کہ آپ مجھے ہاتھ بھیج دیں گے اور میں آپ کو بتانا شروع کر دوں گا. میں اس طرح کی پامسٹری پہ بلیو نہیں کرتا. میں اس طرح کی پامسٹری پہ بلیو کرتا ہوں جہاں لوگ انٹریکٹ کریں, بات کریں, ہیلپ آؤٹ کریں. میں نے جیسے آپ کو بھی مثال دی, انٹریکٹیو سیشنز ہوتے ہیں, بات چیت ہوتی ہے, پھر جا کے کوئی ایک رزلٹ نکلتا ہے اور اس میں آپ لوگوں کو وہ چیز بتائیں. اب جیسے آپ کی پرسنالٹی ہے, میں ابھی شاید آپ سے میری شاید ایک ملاقات ہوگی, میں آپ کے ساتھ آ کے بیٹھا ہوں, میں آپ سے بات کر رہا ہوں, میری اگر آپ کی نظر جاتی ہے آپ کے ہاتھ پہ, اب میں ولید کو ڈسکس کرتا ہوں, اپنے مائنڈ میں ایک پرسیپشن بناتا ہوں. میں دیکھتا ہوں ان کے ہاتھ کے اندر کیا چیز اسپیشل ہے. میں دیکھتا ہوں کہ ان کے ہاتھ کے اندر مجھے ایک چیز نظر آتی ہے جو کہ ان کا ایک پرسنالٹی ٹریٹ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یار ہی کین بی اے گڈ اوریٹر. وہ بات اچھا کر سکتے ہیں, ایکسپلین اچھا کر سکتے ہیں, ڈبیٹ اچھی کر سکتے ہیں. یعنی کہ ایک مطلب ایک سوچنے والا دماغ ہے ان کے پاس. وہ چیزوں کو سوال کر سکتا ہے, کوشچن کر سکتا ہے, وہ کیوں کی انفارمیشن میں جانا چاہتا ہے. یعنی کہ اس کو ایک نالج کی بھوک ہے. یہ ایک انفارمیشن میں نے تھوڑی سی آپ کی پرسنالٹی کو دیکھتے ہوئے حاصل کی ہے, تو میں اس کی حساب سے آپ سے بات کروں گا. اگر مجھے لگتا ہے کہ نہیں آپ کی پرسنالٹی ایسی نہیں ہے تو شاید میں آپ سے اس بارے میں آگے بات نہیں کروں گا. مدثر کہ آپ پرانا جانتے ہیں, کافی کرتے ہیں, کیا پرسنالٹی آپ کو کیا لگتا ہے؟ مدثر بھائی سے میری زیادہ پرانا جان پہچان تو نہیں ہے, تو اٹس بین آلموسٹ ایئر اینڈ سو کہ ہماری ملاقات ہوئی تھی, ہم نے 2-3 دفعہ دیکھا ہے. ہاں مجھے مدثر بھائی کے بارے میں اگر میں بات کروں تو مدثر بھائی کی ایک پرسنالٹی لگتی ہے جو کہ جستجو والی ہے. یعنی کہ ایک ایسی کمپلیکس پرسنالٹی مجھے کبھی کبھار فیل ہوتی ہے کہ بہت زیادہ سوچتے ہیں چیزوں کو. آپ کی پرسنالٹی کو جتنا میں نے اسیس کیا ہے, آپ چیزوں کو رن ٹائم کے اندر سالو کر رہے ہوتے ہیں. میں مدثر بھائی کو دیکھتا ہوں, مدثر بھائی ایک ایسی روح ہے جو کہ چیزوں کے بارے میں ڈیپتھ میں جاتے ہیں, سوچتے ہیں اور اس حساب سے اپنے ڈیسیجنس کو لے کے چلتے ہیں. آپ کی پرسنالٹی مجھے لگتی ہے یو گو ود دا فلو. اپنے چیزوں کو اپنے اگر میں نے آپ کو شاید کنونس کیا ہے کسی پوائنٹ کے اوپر تو آپ مان جائیں گے اس کے اوپر فوراً. اور پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو ویسی اتنی موٹی موٹی باتیں تو سمجھ آئی جاتی ہیں کنٹینٹ دیکھ کے بھی. ایگزیکٹلی ایسے تو مطلب کوئی بھی آ کے کمنٹ کر سکتا ہے نا, بٹ بالکل ایسے ہی اف یو گیٹ اے لٹل بٹ مور اسپیسیفک. اور آپ کو اگر پوائنٹ آپ نے اب جب یہ بات کی ہے, میں اسپیسیفک نہیں ہونا چاہ رہا تھا کہ وہی جو ابھی ولید نے بات کی تھی کہ پرنٹ امپریشن چھوڑ جاتی ہے دماغ پہ بات. آپ ڈسکشنز ایسی کریں کہ جس سے آپ لوگوں کی انر ایبلٹیز کو ہائی لائٹ کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسپیسیفک نہیں ہوتے ہیں اور آپ اسی طرح کی جنرک باتیں ہی بتاتے ہیں which does not impact anybody's decision. بٹ میرے کوئی چیز آپ نے دیکھی اور آپ کو فیل ہوا ایکسپیرئنس سے کہ یار اس کے ساتھ یہ چیز بری ہو سکتی ہے, نہ کریں تو کیا کریں گے آپ؟ بتائیں گے اس کو؟ اس کو بتانے کا ایک طریقہ کار ہے. یعنی کہ بری کیا ہو سکتی ہے. اول تو ایسی کوئی چیز بری کیا ہوگا کہ کسی کا کوئی ایسا انسیڈنٹ ہاتھ میں لکھا ہوا؟ نو. لوگ تو کہتے ہیں سب سے امپورٹنٹ چیز جو شغل ہے ہاتھ پہ لکھا ہوتا ہے کہ اتنی شادیاں کرے گا. یہ بات سچ ہے. یہ والی سائڈ دیکھ کے بتاتے ہیں شادی 2 شادیاں. آپ لگتا ہے دونوں میرے بھائی فٹ پاتھ پامس کے ساتھ کافی آپ لوگوں کا رہا ہے یا آپ نے سوشل میڈیا سر یہ ویڈیوز دیکھی ہیں آگے پیچھے. ایگزیکٹلی بالکل ایسے ہی ہے. تو میرے اسی انفارمیشن کو میں بالکل ویگ اور غلط سمجھتا ہوں کہ ایسے ہے اور ویسے ہے. میں لوگوں کی پرسنالٹی, لوگوں نے موت کے بارے میں بتایا کہ موت کا بھی لکھا بتایا ہے, بالکل بتایا. دیکھیں نالج کو اگر وہ اپنے ایکسپیرینس یا اپنی کچھ چیزوں کے ساتھ ملا کے کوئی بات کر دیتے ہیں تو وہ چیز ہو جاتی ہے. تو اس کے علاوہ پامسٹری کے علاوہ آپ کو روز آفس میں آپ کے ان قریب گھر میں لوگ ملتے ہوں گے کہ میں نے کہا تھا نا یہ ہو جائے گا. کیا ملتے ہیں آپ کو ایسے لوگ؟ کبھی آپ نے ان پہ یہ فتویٰ لگایا پامسٹری والا؟ کیوں؟ وہ تو تکے مارے نا. تو بالکل تکے مارے ہیں, لیکن کچھ لوگ بہت اسپیسیفک ہو کے کوئی چیز ہوتی اس پہ وہ یہ بات آپ کو بولتے دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا. وہ اپنے ایکسپیرینس سے بات کر رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کو جانتے ہیں, سچویشن کو جانتے ہیں اور پھر کوئی بات کرتے ہیں. ایک بچہ ہے جو نہیں پڑھ رہا, وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ؟ کیا رزلٹ ہوگا سر؟ فیل ہوگا, پاس ہوگا؟ فیل ہوگا.
That's the whole But point. context is very important here. آپ نارملی لوگ جب کسی کا ہاتھ دیکھ کے اس کو کچھ بتا رہے ہوتے ہیں نا, سب سے امپورٹنٹ چیز ہے یہاں پہ کانٹیکسٹ, کہ وداؤٹ نوئنگ ٹو مچ اباؤٹ می یو کین ٹیل می اباؤٹ می. اگر کوئی کسی کو بہت اچھا جانتا ہے تو پھر تو ہاتھ دیکھنے یا ہاتھ دکھانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی نا. اگر ہم ایک دوسرے کو ویسے ہی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں تو ہمیں ویسے ہی ایک دوسرے کے پلس مائنس پازیٹیوس اینڈ نیگیٹیوس آہستہ آہستہ آئیڈینٹیفائی ہوتے رہتے ہیں. ہیومنس ڈو کریٹ ججمنٹ اباؤٹ ایوری تھنگ, اور وہ انفارمیشن کہیں پہ لکھنے یا بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, دماغ میں ویسے ہی اسٹور ہو رہی ہوتی ہے. تو جب میں آپ سے مل رہا ہوں اور میں آپ کے بارے میں چھوٹی موٹی اوپینینس بنا ہی رہا ہوں, یہاں تک تو بات ہر انسان کر رہا ہے, لیکن نا لوگ یہاں رک نہیں رہے ہیں. لوگ اس سے ایک سٹیپ آگے جا کے کسی کو کہتے ہیں کہ ہاتھ دیکھو اور مجھے بتاؤ, یا کوئی دیکھتا ہے اور بتاتا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں یہ بھی ہے. تو بات اس سے آگے تو جا ہی رہی ہے نیچرلی. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں یہاں پہ آپ نے میری ہی بات کو سیکنڈ کیا ہے. جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ لوگوں کی لائف میں انٹرفیئر کر رہے ہیں, لوگ پریڈکشنز اپنی بات اپنی ججمنٹس کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. آدھا کام تو وہ یہ پامسٹری والا خود ہی کر رہے ہیں, ہر بندہ کر رہا ہے, ہر گھر میں ہو رہا ہے, ہر آفس میں ہو رہا ہے, ہر وہ اس جگہ پہ جہاں پہ 4 لوگ ہیں وہاں پہ یہ چیز ہو رہی ہے. پامسٹری کا رول کیا ہے, جہاں سے میں نے اسٹارٹ کیا, میں پھر بیسکس پہ آؤں گا وہیں پہ, ٹو ہیلپ ادرس, ٹو گرو ان لائف. ٹو گرو ان لائف. آپ ان لوگوں کو جو پرسنالٹی کیا دیکھ رہے ہیں آپ, اگر کوئی بات آپ کے ساتھ کیسے کر رہا ہے یا کوئی بھی اس کا ریئیکشن ہے, اس کی وجہ کیا ہے, لوگ یہ نہیں جاننا چاہتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ لوگ کسی کے ساتھ کمیونیکیٹ کر کے بات کر کے اس کی پازیٹیو سائڈ کو اجاگر کر سکتے ہیں. ہم لوگ روزمرہ زندگی کے اندر اپنے مسائل کے اندر اتنا زیادہ پھنس چکے ہوئے ہیں اور اتنی زیادہ پریشر میں آ چکے ہوئے ہیں, پریشر کوکر میں پک پک کے, کہ ہم کچھ کا کچھ بن گئے ہوئے ہیں. یار آپ تو پھر بات کر رہے ہیں سائیکالوجی اور لکیروں کی, آپ سائیکالوجی سے لکیروں کو مکس کر کے کمبینیشن بنا رہے ہیں. نہیں, کیونکہ بات کر رہے ہیں نا آپ, بات کرنے سے اس کے ذہن میں کیا ہے وہ پتہ چلے گا, لکیروں سے کچھ اور کمبینیشن بنائیں گے تو آپ یہ تو مکس ہے, پھر 100% لکیروں سے نہیں پتہ چل سکتا. بیسک پرپز کیا ہے ہمارا, میں نے آپ سے وہی کہا, بیسک پرپز ہے ٹو ہیلپ ادرس. آپ بات کر رہے ہیں کسی سے, آپ بات کر کے اس کی پرسنالٹی کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کہاں پہ اس کے اندر کیا چیز کی کمی ہے, کیا چیز ہے وہ بندہ. ہم دوست ہیں, ہمارے دوست میں گروپ میں ہر طرح کے دوست ہوتے ہیں, ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کسی سے آپ کی اچھی بنتی ہے, کسی سے بری بنتی ہے. کبھی آپ نے دیکھا آپ کے ایک دوست ہے یا ایک گروپ میں, اس سے آپ کو نیگیٹو وائب آ رہی ہے, جو آج کل ورڈز ہیں, نیگیٹو وائب آ رہی ہے, نیگیٹو انرجی آ رہی ہے. واٹ از نیگیٹو وائب, واٹ از نیگیٹو انرجی, آپ لوگ بتائیں. آپ لوگ روز نئے ڈفرنٹ لوگوں سے نیگیٹو مینز یہ یار, جب آپ بات کرتے ہیں ان سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں, آپ کو مزہ نہیں آتا, آپ ریلیکس نہیں فیل کرتے, آپ ٹائم اسپینڈ کرنا زیادہ بہتر نہیں سمجھتے, اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہر چیز جو اس سے بات کی جائے گی اور اس کے اپوزٹ ہے. آپ کی پرسنالٹی کلیش ہے بیسیکلی. پرسنالٹی تو آپ نے کہہ دیا نا پرسنالٹی کلیش ہے, آپ کو کیسے پتا چلا پرسنالٹی کلیش ہے؟ کیونکہ میرے ساتھ ریزونیٹ نہیں کر رہا. میں بینگ سیلفش, میں کہوں گا یار میرے ساتھ یہ بندہ ریزونیٹ نہیں کر رہا, وہ شاید سمجھتا ہو کہ میرے ساتھ یہ نہیں کر رہا ریزونیٹ. اٹ مینز آپ یہ مانتے ہیں کہ ہر بندے کی ایک انرجی ہے جو وہ کیری کر رہے ہیں؟ ہاں 100%. یہ تو میں نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں پتہ چلا کہ انرجیز ہیں, انرجیز میچ کرتی ہیں اور اس سے پتہ چلتا تو ہے. یہ انرجیز گاڈ کریٹڈ ہے نا. ہاں, ہر انسان لے کے پیدا ہو رہا ہے. یہ انرجیز آپ کے ساتھ رہتی ہیں جب آپ پیدا ہوتے ہیں, اور جب ٹل ڈیتھ آپ کے ساتھ رہتی ہیں. آپ مانتے ہیں اگر یہ انرجیز آپ کے پاس ہیں, کیا یہ انرجیز آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں لوگوں کے جج کرنے میں کہ کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے؟ ہاں پتہ چلا. بالکل. تو آپ اس کو کیا نام دیں گے, مطلب آپ کے خیال میں یہ کیا چیز ہے؟ ایک انرجی ہے جو نظر نہیں آ رہی ہے آپ کو ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے چیزوں کے اندر, بغیر کمیونیکیٹ کیے آپ روم میں انٹر ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ لگ جاتا ہے 10 لوگوں میں سے یار یہ لوگ, اس سے میں نے بات نہیں کرنی ہے. یہ آپ کیسے جج کرتے ہیں؟ یہ جج کرنے کے لیے نا ہم نے کسی کا ہاتھ نہیں دیکھا, کسی کا کوئی ایک ایلیمنٹ آف ایکشن ہے کہ ایک ہاتھ اٹھا کے کسی نے دیکھا یا کسی نے کہا کہ میرا ہاتھ دیکھو. جب تک ہم ہاتھ نہیں دیکھ رہے نا, ایک ایلیمنٹ آف ایکشن نہیں ہے اس کنورزیشن میں, تب تک نا ہم جو بھی بات کریں گے اٹ از سبجیکٹیو. جس طرح ولید نے کہا کہ میں اس سے ریزونیٹ نہیں کر رہا یا وہ مجھ سے ریزونیٹ نہیں کر رہا, یہ سبجیکٹیو چیزیں ہیں. جب ہم ہاتھ دیکھ کے ایک اسپیسیفک نالج سیٹ کی طرف ریفر کرتے ہیں نا, تو پھر ہم ہو جاتے ہیں اسپیسیفک. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہاتھ دیکھ کر بھی اسپیسیفک نہیں ہو رہے ہیں, جو مجھے ابھی تک سمجھ آئی ہے. نہیں, ابھی تک ہم ایک جنرل ڈسکشنس کے اندر ہیں. ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں انرجیز کی, آپ نے کہا بالکل ہوتی ہیں, ہر بندہ ڈفرینٹ ہے, ہر بندے کے اندر ٹینڈنسیز ہوتی ہیں,
جو کہ اس کو پتہ ہے, کچھ کو نہیں پتہ. ہاتھ کے اوپر اگر آپ آتے ہیں نا اسپیسیفکلی, وہ ایک ہمارے جو اس میں آگے چل کے آپ کو چیزوں کا آئیڈیا ہوگا کہ میں کس طرح سے ان چیزوں کو لیتا ہوں. ہر بندہ جو بھی جس نے پامسٹری کی 2 کتابیں پڑھی ہیں, وہ پامسٹ اپنی طرف سے, وہ اس کا دیکھنے کا نظریہ ڈفرینٹ ہے. میں آپ کو ڈاؤن دا لائن اپنے نظریے کی طرف لانا چاہ رہا ہوں آہستہ آہستہ. آپ ہاتھ دیکھتے ہیں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے. لیٹس گیٹ مور ڈیٹیلز آن دیٹ. آپ یہ کیسے کرتے ہیں؟ آپ نے اس سوال کے اندر کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں. فار ایگزامپل میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ میں سر چھوڑے, ہم پوڈ کاسٹ کرتے ہیں, ہم دونوں, میں اور مدثر, ہم پوڈ کاسٹ رن کر رہے ہیں, ہم دونوں کے ہاتھ ہیں. ہمیں بتائیں کہ ہمیں آپ ہاتھ سے دیکھ کے کیسے بتا سکتے ہیں کہ یہ ایک بزنس کیسے رن ہوگا, کیا انرجی آ رہی ہے. آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, آپ نے انرجی بھی فیل کر لی, سب کچھ. آپ کیا اسیس کرتے ہیں اوور آل کہ کیا کیسے گرو کرے گا بزنس, کیا ہیلپ کر سکتے ہیں آپ ہماری؟ یہ آپ مطلب اسپیسیفکلی یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میں کیا بزنس کروں گا, کیا کام؟ نہیں, مطلب پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, لوکل ٹاکس رن کر رہے ہیں, آپ نے دیکھا ہے میں اور مدثر رن کر رہے ہیں سب. آپ کو کیا وائب آ رہی ہے ساری اوور آل سے, کیا انرجی آ رہی ہے, کیا آپ ہماری اس معاملے میں کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں بتا کے کہ یار ہماری پازیٹیو ہیلپ, کیونکہ آپ نو آئی گاٹ یور پوائنٹ. دیکھیں, آپ کے ساتھ میں بیٹھا ہوں یہاں پہ, میں نے آپ سے اس پوڈ کاسٹ سے پہلے میں سب کو بتانا چاہتا ہوں جو بھی ہمیں سنیں گے کہ ہماری اس ٹاپک پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی تھی. ہم بالکل رینڈملی بیٹھے ہیں. آپ نے مجھے انوائٹ کیا تھا کھانے کے اوپر, آپ نے مجھے بالکل نہیں بتایا تھا ہم پوڈ کاسٹ کریں, ایسے ہی ہے, اور آپ نے مجھے لا کے ہاٹ سیٹ پہ بٹھایا, جس کے لیے میں بالکل ریڈی نہیں تھا. لیکن چیزیں ہمیں پتہ ہیں کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں کیا چیز بات کر رہا ہوں, آپ کو پتہ ہے آپ کیا کوشچنس کر رہے ہیں. اس کے اندر آپ نے میرے سے ایک سوال کرتے ہیں کہ اسپیسیفک ہو کے کہ ہم یہاں یا ہماری انرجی کیسی ہے. ڈیفینیٹلی ہماری انرجیز پازیٹیو ہیں. میں آپ سے بات کر رہا ہوں, مجھے پازیٹیو انرجی آ رہی ہے. آپ چیزوں کو پوچھ رہے ہیں, ایک آپ کے اندر چیزوں کو تلاش کرنے کی خواہش ہے. اسی طرح مدثر ہیں, وہ بھی ہیں. اگر آپ میرے سے ہاتھ دیکھنے کی بات کریں گے تو اس کے لیے پھر ہمیں نیکسٹ اسٹیج پہ جانا پڑے گا, ہمیں ہاتھ دیکھنا پڑے گا. میں نے جنرل ڈسکشنس کی بات کی ہے کہ مجھے ایک پازیٹیو انرجی, ایک نیگیٹو انرجی ہے, ہاتھ کی شیپ ہے, سائز ہے, اس سے مجھے ایک بیسک انفارمیشن مل جاتی ہے کہ خالی ہاتھ کی لکیریں نہیں ہوتی ہیں, آپ کے ہاتھ کی شیپ ہے, آپ کی فنگرس کی شیپ ہے, آپ کے نیلز انفیکٹ کاؤنٹ کرتے ہیں آپ کی پرسنالٹی کے اندر. آپ کے لیے بہت حیرت کی بات ہو گئی ہے. نیلز کیا, نیلز بڑے ہیں تو کیا پرسنالٹی ہوگی؟ تھوروٹیٹیو پرسنالٹی ہو سکتی ہے, جنرل پوچھیں گے. حالانکہ ڈفرنٹ کیس میں ڈفرنٹ ہوتی ہے, خالی ایک چیز سے میں پریڈکٹ نہیں کر سکتا یا بات نہیں کر سکتا اس کے اوپر. اٹ ڈپینڈز ہینڈ ٹو ہینڈ کہ اگر کسی کی اسکوئر پام ہے, میں دیکھتا ہوں کہ یار وہ اسکوئر پام ہے, کسی کی آرٹسٹک ہینڈ ہے, کوئی فلاسفک ہینڈ ہے, تو یہ اس کے اندر بہت کیٹیگریز ہیں جس کے اندر لوگ جانے بغیر پریڈکشن کر دیتے ہیں اور ایک غلط نتیجہ نکل آتا ہے جو کہ غلط ہے. تو اگر آپ نے اس چیز کو سمجھتے ہیں تو آپ اس کی ڈیٹیل میں جائیں. اگر آپ مجھ سے اسپیسیفک پوچھیں گے کسی بھی بارے میں تو پھر ویل ہیو ٹو سیٹ ڈاؤن. ہم ایک اور پوڈ کاسٹ کریں گے اس کے بعد, میں آپ لوگوں کے ہاتھ کو ڈیٹیل ریڈ آؤٹ کروں گا اور آفٹر سم ٹائمز آپ اپنا فیڈ بیک مجھے دیں گے اور میں آپ کے کوشچنس کا دوبارہ اس ہاٹ سیٹ پہ جواب دوں گا بیٹھ کے. میرا خیال ہے کہ مے بی آپ ہمارا ہاتھ بھی دیکھ سکتے ہیں, بٹ بیفور وی گیٹ انٹو دیٹ, جو آپ بتا رہے تھے کہ آپ کا ہاتھ دیکھنے کا جو طریقہ ہے اور جو آپ کے ہاتھ دیکھنے کی فلاسفی ہے, لیٹس پرابیبلی بلڈ آن دیٹ فرسٹ کہ وہ کیا ہے. مائی فلاسفی فار ہینڈ ریڈنگ, جن کو میں نے پڑھا ہے ان سے ہے, انہوں نے اپنی ایکسپیرینس سے پہلے کچھ چیزیں بتائی ہیں سیکھنے والوں کو, ٹھیک ہے, کہ آپ نے کس طرح سے اس چیز کو کیری کرنا ہے. پریڈکشنز امپورٹنٹ نہیں ہے پہلی اسٹیج پہ. پہلی اسٹیج ہے انڈرسٹینڈنگ کہ آپ کر کیا رہے ہیں, آپ ہاتھ کیوں دیکھ رہے ہیں. اور آپ اگر میں ہر بندے کو جو بھی ہماری یہ پوڈ کاسٹ دیکھے گا وہ ڈیفینیٹلی اس سے پازیٹیو نیگیٹو ہر طرح کا وہ ایک نالج لے سکتا ہے, لیکن میں لوگوں کو ریکمینڈ نہیں کرتا جو کہ ہیڈ اسٹرانگ نہیں ہے, جو چیزوں کو ود ہولڈ نہیں کر سکتے, جو بات کو سمجھانے یا ایک اچھی مطلب کسی بھی بات کو ڈلیور نہیں کر سکتے جس سے کوئی نیگیٹو امپریشن جائے. تو پہلے آپ نے یہ بیسک چیزیں سیکھنی ہے. آپ کی ایک پرسنالٹی ٹریننگ ہے. اگر آپ ایک پامسٹ کے بارے میں پوچھتے ہیں تو اس کی ایک انڈیویجول ٹریننگ ہے جس میں سے وہ گزرے, وہ پڑھے ان چیزوں کو, پھر وہ نیکسٹ اسٹیج پہ آئے جہاں وہ پہلے ہینڈ ریڈنگ کو پڑھے, ہینڈس کی شیپ کو پڑھے, ہینڈس کی لائنس کو پڑھے, دونوں ہاتھوں میں ڈفرینس کو پڑھے, اس کے بعد پھر وہ اسٹیجز کو کور کرے. آگے چلیں. جس طرح آپ نے بتایا وہ جو ہمون جادوگر تھے جن کی آپ نے کتابیں پڑھی ہیں کافی, ایک بات اس میں یہ بھی آتی ہے کہ میرا خیال ہے جو آپ کا اسٹرانگ ہینڈ ہے وہ آپ کے فیوچر کے اور آپ کے ٹریڈس کے بارے میں ہوتا ہے, اور جو آپ کا ویک ہینڈ ہے وہ آپ کے جو آپ نے انہیریٹ کیا ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے.
اس طرح کی چیزیں کیا سچ ہیں کیا نہیں ہیں؟ آپ نے اپنی آبزرویشن میں کیا اس طرح کی کچھ چیزیں دیکھی ہیں؟ آپ کو کیا سمجھ آئی ود یور ایکسپیرینس؟ کیونکہ آپ صرف کتابوں تک نہیں رکے، آپ نے پھر آگے ہاتھ دیکھے ہیں لوگوں کے اور اپنے ایکسپیرینسز کو بھی کیری آن کیا نا. دیکھیں وہ جو میں نے آپ کے بارے میں بات کی تھی نا، وہ مجھے کچھ صحیح بھی لگ رہی ہے کہ آپ چیزوں کو ویل ڈیپتھ دیکھتے ہیں. آپ نے ابھی جو سوال ہے نا، یہ سوال عام آدمی نہیں کر سکتا. وہ انفارمیشن لے کے آئے گا کہیں سے، رائٹ لیفٹ ہینڈ کمبینیشن کیا ہے اور کیوں دیکھتے ہیں. یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. جو لوگ پریکٹیکلی کیریئر اورینٹیڈ ہیں، جو کام کرتے ہیں، اپنا کیریئر بناتے ہیں، وہ چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، وہ رائٹ ہینڈ کاؤنٹ کرتا ہے ان کا. یا جو بھی وہ اگر لیفٹ ہینڈیڈ ہے تو پھر لیفٹ ہینڈ کاؤنٹ کرے گا. اگر رائٹ ہینڈیڈ ہے اور وہ فیمیل بھی ہیں تب بھی رائٹ ہینڈ کاؤنٹ کرے گا، کیونکہ پریکٹیکل ہینڈ کو شو کرتا ہے رائٹ ہینڈ. لیکن عموماً لوگ یہ کہا جاتا ہے، ایک عام پرسیپشن ہے کہ لیفٹ ہینڈ دیکھا جاتا ہے لڑکیوں کا. لیکن اف شی از اے ورکنگ وومن اور وہ کوئی کیریئر اور ہاؤس وائف نہیں ہے، کوئی کیریئر سے ریلیٹڈ کام کر رہے ہیں، تو پھر ان کا رائٹ ہینڈ بھی دیکھا جائے. وائی رائٹ؟ کیونکہ رائٹ جو ہے آپ کا، وہ آپ کی کیریئر کو شو کرتا ہے، یعنی کہ محنت اور آپ کی جستجو کو شو کرتا ہے. تو اس کی چیزیں اس میں آئیں گی. اور جو آپ کا انہیریٹڈ ہینڈ ہے وہ لیفٹ ہینڈ ہے. وہ آپ کی فیملی ٹریٹس کو، پرسنالٹی کو، جو آپ کی مدر اور فادر سے آئی ہیں، وہ آپ کو بتائے گا کہ کون سی چیزیں آپ نے انہیریٹنس میں پائی ہے. میں آپ کو بڑی حیرت انگیز واقعات اس میں جو میری زندگی میں گزرے ہیں کہ مجھے حیرت ہوئی ہے، لوگوں کو آج تک نہیں پتہ چلا تھا کہ ان کے ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں وہ برابر نہیں تھیں. ان کو لگتا تھا کہ ہمارے چاروں ہاتھوں کی، مطلب چاروں انگلیاں جو ہیں دونوں ہاتھوں میں، وہ برابر ہیں. تو جب میں نے ان سے کہا کہ آپ پلیز دیکھیے، یہ تو سر سب کو پتہ ہے 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. نہیں، مطلب ہے کہ رائٹ ہینڈ، اچھا رائٹ اور لیفٹ ایگزیکٹلی. آپ کی اگر یہ جو ہے 4th فنگر ہے اور آپ کی جو رائٹ ہینڈ کی فنگر ہے، تو وہ آپ دونوں کو اگر آپ کمپیئر کریں گے تو آپ کو بڑا واضح ڈفرینس نظر آئے گا. تو یہ ایک دم سے آپ کا مائنڈ بلو کر دی تھی یہ چیز کہ یار یہ کیا چیز ہے. 2 سوال ہیں یہاں پہ. ایک تو یہ کہ جب ہم کہتے ہیں کہ انہیریٹڈ ہینڈ الگ ہے، تو مے بی شاید صرف انہیریٹڈ ہینڈ کوئی دیکھنا چاہیے، مے بی اس طرف جانا ہی نہیں چاہیے کہ آپ کی کیریئر پروگریشن کیسے ہونی ہے وغیرہ وغیرہ. صرف یہ دیکھیں کہ آپ نے انہیریٹڈ ہینڈ سے آپ کو کیا پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے کیا انہیریٹ کیا، اینڈ لیٹس ورک آن دیٹ. میں نے بھی آپ کو ایگزامپل دی نا کہ لیفٹ اور رائٹ ہینڈ میں بہت بڑا میجر ڈفرینس ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ ان ڈیپتھ دیکھیں کہ اس کے لیفٹ ہینڈ کی شیپ ڈفرینٹ ہے جو انہیریٹنس میں آئی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو اسی طرف لگا دیں گے، لیکن جو اس کی اپنی کیپیسٹی، اپنی کیپیبلٹیز ہیں، جو اس کی اپنی انرجیز ہیں، جو وہ اپنا خود اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے، وہ بالکل ڈفرینٹ ہو. تو کیا آپ کا مقصد سرو ہوگا اس سے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھوں سے یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ جو صلاحیتیں اس نے انہیریٹ کی تھی اور جو صلاحیتیں اس کی اپنی ہیں، خود بلڈ کی. ایگزیکٹلی. اور وہ ادھر سے، دیٹس دا مین پوائنٹ. میرا مین پوائنٹ اس ساری چیز کو آپ کو سمجھانے کا وہ یہی ہے کہ جو چیزیں اس کے اندر ہیں اور جو چیزیں اس کو انہیریٹنس میں ملی ہے، بعض آپ لوگوں کو ہاتھ میں لیں گے بالکل سیم ہوں گے، لکیروں کا فرق نہیں ہوگا، شیپ کا فرق نہیں ہوگا. انفیکٹ ناٹ جو آپ کی فنگرز ہیں، آپ کی نیلز بالکل سیم ہوں گے. بہت ایزی ججمنٹ ہے اس بندے کے بارے میں، مطلب لوگ کر لیتے ہیں. میں نہیں کرتا، مطلب لوگ اس کے بارے میں جب بالکل اپنی فیملی کے کلچر اور ہسٹری کو لے کے ایز اٹ از آ رہا ہے. مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں بڑا میجر ڈفرینس ہوتا ہے، تو وہ بڑے ریبیلیس ہوتے ہیں اپنے ڈیسیژنس کے اندر، مطلب وہ ریجڈ بھی ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا میرے ایکسپیرینس میں بھی ایسے ہی رہا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو بہت گروم کیا ہے، اپنے آپ کو آؤٹ آف دا بلو آ کے منوایا ہے، یا ایک سورج کی طرح وہ چمکے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ان کے ہاتھ میں سن لائن بہت گہری تھی. سن لائن کیا ہے؟ سن لائن ہے ہاتھ میں. دیکھیں سورج کی، میں نے نہیں سورج کی لکیر، نہیں میں یہ بات نہیں لے کر آیا، آپ نے سن لائن کا ذکر کیا. سن لائن I waited until you mention it. سن لائن دیکھیں، یہ میں دیٹس مائی فیوریٹ پارٹ. کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی ہاتھ میں کوئی چیز میں، ہر ٹاپک میں اندر کوئی نہ کوئی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کو موٹیویٹ رکھتی ہے، تو میرے لیے وہ سن لائن ہے ہاتھ کے اندر. کیا ہے سن لائن؟ کیا ہے into the sun line، اس سے پہلے میں ایک آبزرویشن شیئر کر سکتا ہوں اپنی. ایگزیکٹلی. بیکاز یو سو ان ٹو دس نالج. میں نے ایک چیز آبزرو کی ہے کہ آپ نے اس پوری پوڈ کاسٹ میں اب تک نا اپنے ہاتھ یوں رکھے ہیں یا یوں رکھے ہیں، بٹ یو نیور اوپنڈ اٹ اپ کانشیسلی پرابیبلی. کیوں؟ مطلب کر سکتے ہیں، میں کرتا ہوں، اپنے باڈی لینگویج میں ہاتھ یوز ہوتے ہیں، لیکن میری کوشش ہوتی ہے نا. کیوں؟ ویسے ہی میں نے تو پورا ہاتھ دکھا دیا اپنا کیمرے میں. وہ تو آپ نے میری، مطلب آپ میری ایک عادت بن گئی ہوئی، آپ کہہ لیں ایک میری پرسنالٹی کا ٹریٹ بن گیا ہے کہ جب بھی میرے سے کوئی نیا بندہ ہینڈ شیک کرتا ہے تو میری ڈیفینیٹلی ان کے ہاتھ پہ نظر ضرور جاتی ہے، اور میں اس ٹائم پہ یہ سوچ لیتا ہوں. آپ نے ہاتھ دیکھا ہے اس کا؟
ہاں میں نے دیکھا ہے, میں نے آپ کا بھی دیکھا ہے, اور میں نے I observed it کہ آپ ہاتھ دیکھ رہے تھے دور سے بھی. میں ولید بھائی کا ہاتھ دیکھ رہا تھا, اور کیونکہ ولید بھائی کا ہاتھ بہت زیادہ یوز کر رہے تھے ولید بھائی بھی اپنی چیزوں کو ایکسپلین کرنے میں. تو میں ایسے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میری ججمنٹ یہی تھی ان کے بارے میں کہ یہ دل و جان سے اپنے آپ کو جو بھی ان کے مائنڈ میں ہے وہ اپنے ورڈس کے اندر ڈالنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ایک نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنی باڈی لینگویج سے اپنی بات کو کمیونیکیٹ کریں. جو ورڈس دیکھیں, یہ آپ سے میں ایک بات کروں, ایک بہت عجیب سی بات ہے, شاید آپ نے اپنی زندگی میں پہلے نہ سنی ہو, کہ جو آپ کے دماغ میں چل رہا ہے کیا آپ ایگزیکٹلی ورڈس میں ڈال سکتے ہیں؟ وہ بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل کام. جو کر لیتا ہے وہ بہت اچھی کمیونیکیشن, وہ بھی نہیں 100% کر پائے. پوائنٹ سر, میرا مقصد یہ ہے اس بات کو کرنے کا کہ آپ کے دماغ میں تو بہت کچھ چل رہا ہے. میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں ان کو صرف یہ کہا تھا آپ نے چھوٹی سی بات کمیونیکیٹ کرنی, وہ اس بات کے علاوہ ہر کام کر کے آ گئے, وہ نہیں کی, وہ بات نہیں کی. کیا وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ ایک بات کو ایکسپلین نہیں کر سکتے اس طرح سے. ان کے دماغ میں اتنی زیادہ پیچیدگیاں یا اتنی زیادہ چیزیں تھیں کہ وہ ایکچوئل پوائنٹ پہ نہیں آئے اور وہ باقی چیزوں پہ لڑ کے واپس آ گئے. تو یہ چیز میں سمجھتا ہوں, اس چیز کلیئرٹی نہیں ہے مائنڈ میں, کلیئرٹی نہیں ہے. اس چیز کو کیا ایڈریس کرنا مشکل ہے؟ آپ لوگ بتائیے مجھے, کیا مشکل ہے؟ یہ کتنا مشکل ہے کہ آپ کسی کو یہ چیز بتائیں کہ آپ اپنے دماغ میں جو چل رہا ہے ان کو ورڈز کے اندر ڈالیں, پریکٹس کریں, پیشنس کی پریکٹس کریں, اگلے بندے کو بات کمپلیٹ کرنے دیں. میجورٹی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اگلے کی بات ختم نہیں ہوتی اور اپنے ورڈ دوسرے کے منہ میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں, جہاں سے ایک کنفرنٹیشن اور ایک بحث شروع ہوتی ہے. بحث برائے بحث جس کو ہم کہتے ہیں, وہ رزلٹ پہ نہیں آنا چاہتے وہ لوگ. اسی لیے وہ کہتے ہیں جو بندہ آبزرو کرتا ہے یا اگلے بندے کو سنتا ہے زیادہ, اس کو کہتے ہیں بڑا سمجھدار بندہ ہے, اور وہ بندہ بولتا بھی بڑا ناپ تول کے. جو بندہ کاٹ کے زیادہ بولتا ہے وہ اس کی ویلیو نہیں, وہ اپنی فرسٹریشن نکال رہے ہوتے ہیں. وہ لوگ اصل پوائنٹ کے علاوہ ہر بات کو بٹ اکثر یہ تو میرے ساتھ بھی ہو جاتا ہے کہ میں کوئی بات کر رہا ہوں تو میں اس کو کٹ. آپ نے اس ٹائم اپنی اسٹیٹ آف مائنڈ کو دیکھنا ہے کہ آپ اس وقت پینک اسٹیٹ میں ہوں گے, آپ کسی اور وجہ سے کسی اور جگہ پہ اپنی انرجیز کو ویسٹ کر رہے ہوں گے. یہ وہ چیزیں جو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. کیا یہ چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں؟ بالکل ہیں. جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ کسی اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوں گے, کسی حالات کا انفلوئنس میں کچھ کر رہے ہوں گے, کیا ہاتھ میں بھی یہ چیز نظر آ رہی ہوتی ہے؟ اور ہو سکتا ہے کہ جس وقت آپ کسی کا ہاتھ دیکھ رہے ہیں وہ ایک فیز میں گزر رہا ہو یا ایک اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہو جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں ایک سرٹن چیز نظر آ رہی ہو. جن کے ہاتھ میں انٹرفیئرنس ہوتے ہیں اور باقی چیزیں ایسے معاملات ہوتے ہیں تو وہ لوگ, ان میں لیک آف فوکس ہوتا ہے, وہ اپنے ایم سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں, اور یہ ہاتھ میں بھی نظر آتا ہے. ہاتھ میں نظر آتا ہے, اس کی انڈیکیشنز ہوتی ہیں. نہیں اس ٹائم کا نظر آ رہا ہوتا ہے, اس ٹائم کا نہیں, ایک جنیرک امپریشن آ رہا ہوتا ہے. ہاتھ میں ٹائمنگ کی کوئی چیز نہیں ہے سچ, میرے ایز پر مائی نالج یہ ایک جنیرک ہے. ہاں ہاتھ کے اندر جب آپ ڈیپ جاتے ہیں سائنٹیفک ہینڈ ریڈنگ کے اندر تو لوگ ایج اور برین کو اور جو باقی لائنز ہیں, ہارٹ لائن ہیں, ان سے ایج اور یہ چیزیں کرتے ہیں, بالکل کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں کرتے ہیں, لیکن میں نے آپ سے اپنی بات کی ہے. میں اس انڈسٹری کو یا اس ٹاپک کو اپنی حد تک بتا سکتا ہوں. لوگ کیا کرتے ہیں, انڈیویجول فیل کیا لوگوں کا, دیٹس ناٹ مائی پارٹ. میں اس میں کوئی ورڈ نہیں, مطلب میں اس میں کوئی وہ نہیں دے سکتا. سن لائن کے بارے میں آپ بتا رہے تھے, کمنگ بیک ٹو دا سن لائن, یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں, ہر جو بھی آپ کا پروفیشن ہوتا ہے یا کوئی بھی آپ کی چیز ہوتی ہے, اس میں کوئی بھی ٹریگرنگ پوائنٹ ہوتا ہے جو آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ کرتا ہے. میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا تھا سن لائن سے کہ اگر کوئی ہاتھ کے اندر ایسی اٹریکشن جس کو میں دیکھوں اور جس پرسنالٹی کو بارے میں مزید جاننا چاہوں تو وہ ایک سن لائن ہے جس کے ہاتھ میں جتنی بہتر ہوتی ہے میرا انٹرسٹ. وہ کون سی لکیر ہوتی ہے سر؟ اگر آپ ایسے دیکھیں گے تو ایسے آپ کو نہیں نظر آئے گی سن لائن, لیکن جو جیسے جن پامسٹ کو میں نے پڑھا ہے کہہ رہے وہ اس کو سن لائن کہتے ہیں. یہ جو آپ کی رنگ فنگر ہے اس کو وہ سن فنگر کہتے ہیں, اور اسی کے نیچے ایک اسٹریٹ لائن ہوتی ہے جس کو وہ سن لائن کہتے ہیں. اور جو ہندو جو لوگ ہیں پامسٹ جو دیکھتے ہیں اس کو وہ اپولو کی بھی کہتے ہیں. مطلب ڈفرینٹ جو لوگ ہیں جو ہمارے اس کے بارے میں لکھتے رہے ہیں وہ اس کو ڈفرینٹ ناموں سے جانتے ہیں. میں اس کو سن لائن یا آپ اس کو کہہ لیں کہ سورج جو ہے, اب آپ ڈیفینیٹلی آپ کے دماغ میں کیوریوسٹی ہوگی کہ یہ سن لائن کیوں کہا جاتا ہے, تو وہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا کہ سن لائن اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جیسے سورج ہماری دنیا کو, زندگیوں کو ایک روشنی دیتا ہے, اسی طرح یہ سن لائن آپ کی پرسنالٹی کو, آپ کے ہاتھ کو, آپ کے آنے والے کل کو, اور آپ کی جو بھی ٹینڈنسیز ہیں جس شعبے میں آپ ہیں اس میں وہ سن کا کام کرتی ہے. ایک ایلیمنٹ آف کنیکشن ہے
سن لائن ہے, پھر مرکری ہے, پھر وینس ہے, یہ کیا سارا وہی ایسٹرالوجی کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں ان ساری چیزوں کو؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسٹرالوجی کے ساتھ یہ کنیکٹ ہو سکتی ہے چیزیں, لوگ کرتے بھی ہیں اسٹارس کے ساتھ, لیکن ان کو نام دینے کے لیے اس طرح سے دیے گئے ہیں جو وہ اثر رکھتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا جیسے سن ہے, وہ آپ کی زندگی کو کیا دیتا ہے؟ روشنی دیتا ہے. یعنی کہ زندگی سے آپ کے سورج نکال لیا جائے تو آپ کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. یعنی کہ سورج کے ساتھ آپ کی زندگی چل رہی ہے, پل رہی ہے. آپ اناج جو آ رہا ہے سورج کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, آپ جو چل رہے ہیں, آج کل تو لوگ سولر انرجی پہ بھی چلے گئے. لیکن ایک ایلیمنٹ آف کنیکشن اگین ہے نا. فار ایگزامپل پامسٹری سے زوم آؤٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لوگ کہتے ہیں کہ آپ کون سی ڈیٹ میں پیدا ہوئے تھے, اس سے بھی کانسٹیلیشن کا تعلق ہے. وہ ایسٹرالوجی ہے ہوگی, ادھر سے دیٹ از نیومرولوجی. اب ادھر سے تعلق ہے کہ کون سا پلانٹ اس وقت کدھر تھا, کس گھر میں تھا, سمر تھا, ونٹر تھا. پھر اس کا ساتھ تعلق ہے کہ اس کا آپ کی فار ایگزامپل ڈیٹ آف برتھ, ٹائم آف برتھ, ان ساری چیزوں کا تعلق ہے. پھر اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں تھوڑا سا, تو پھر اب اس کے ساتھ تعلق ہے کہ آپ کے ہاتھوں کی لکیریں کس طرح سے بلڈ ہوئی. پھر یہ سارا کا سارا کچھ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کہ ایوری تھنگ از کنیکٹیڈ ٹو انٹرکنیکٹڈ. ہاں میتھمیٹک ہے کوئی, بالکل ایسے ہی ہے. نمبرس کے اندر سر گیم ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں میری رائے لیں اس میں تو یس, یہ سارا انٹر کنیکشن جو ہے یہ مل ملا کے نا کہانی بنا دیتا ہے کہ یہ سب کا سب کچھ از ڈاؤن ٹو لک. آپ کے ایکسپیرینس میں کافی چیزیں گزری ہوں گی. آپ اس سینیریو سے ذرا باہر آئیے. کیا آپ کو زندگی میں ایسے لوگ نہیں ملے کہ جنہوں نے کہا کہ ہمیں ایک ذائچہ بنانے والے نے میری ڈیٹ آف برتھ سے مجھے کچھ انسیڈنٹس بتائے تھے اور وہ بڑے ایکوریٹ تھے؟ کیا آپ کو ایسے لوگ ملے؟ ملے بہت ملے ہیں جی. تو آپ کیا لگتا ہے, از دس اے کو انسیڈنس؟ ٹائم بھی پوچھتے ہیں, ڈیٹ میں. اچھا میں تو نہیں بتاتا, ڈرتا ہوں پتہ نہیں کچھ اور ہی نہ کر دے. جادو کرنے والے بھی یہی چیز نہیں. ولید بھائی آپ کا کسی نے کیا نہیں, بات یہ ہے کہ جادو جو کرتے ہیں نا وہ بھی یہی انفارمیشن لیتے ہیں, پیدا کس ٹائم ہوئے, کیا کرتے کیا نہیں کرتے. اصل میں اس کا مطلب کچھ اثر ہے کہ اس میں قسمت کا بھی ہے معاملات, اس میں جو جادو کرتا ہے وہ بھی یہی چیزیں پوچھتا ہے. ہر چیز اس سے انٹر لنکڈ ہے کچھ نہ کچھ. دیکھیں جہاں تک جادو ہے, جادو ایز وی آل نو برحق ہے, ہوتا ہے. کس طرح سے ہوتا, ہاں اس کی ہم آگے اسپیسیفکیشنس کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اگر آپ موٹا موٹا پوچھیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو ہوتا تو ہے. تو وہ جب وہ ہوتا ہے تو اس کے پیچھے ایک سائنس ہوگی جو اس کو ٹریگر کرتی ہوگی, ڈیفینیٹلی ہوتی ہوگی. اچھا اس کے اندر اگر میرے آپ ایکسپیرینس سے پوچھیں تو وہ نمبر سے زیادہ جو آپ کے ساتھ چیزیں کنیکٹڈ رہی ہیں اس سے جادو کا زیادہ امپیکٹ آتا ہے. جیسے کہ آپ کا کوئی بھی پارٹ, جیسے آپ کے بال ہیں, آپ کے یوز کیے ہوئے کپڑے ہیں, آپ کی باڈی سینٹ ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ زیادہ ایز پر مائی نالج امپیکٹ رکھتی ہیں. ٹھیک ہے, جادو از اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ ٹاپک. بالکل ڈفرنٹ. میرا خیال ہے وہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا اگر ہم اس کو کور کریں. کمنگ بیک ٹو دا لک ایلیمنٹ, میں اگر بات کروں, آپ نے ایک اسپیسیفک انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں کچھ, دیز آر اسٹونس. آپ نے یہ جو بریسلیٹ پہنی ہوئی, دس از آلسو اے اسپیسیفک اسٹون. اینڈ دین پیپل کنیکٹ دس تھنگ ایز ویل کہ کون سا پتھر کس بندے پہ سوٹ کرتا ہے, جس کانسٹیلیشن میں پیدائش ہوئی تھی. سیٹرن کا ایک تعلق ہے, وینس کا ایک تعلق ہے, کچھ لوگ ان کے اسٹارس کے ساتھ وہ لنک کرتے ہیں. all of this is interconnected and it makes me think like is it all down to luck when you were born, what time you were born and stuff like that? نہیں تھوڑا پیچھے جاتے ہیں. یہ سوال تو ایگزسٹ کرتا ہے, بٹ پامسٹری سے ساتھ ساتھ ہم اس میں چلے گئے نا, کیا کہتے ہیں, اسٹرالوجی میں. آپ تو کیا پامسٹری والی چیز اسٹرالوجی سے کنیکٹڈ ہے, انٹر کنیکٹڈ ہے؟ بالکل کنیکٹڈ ہے. اور جو یہ اسٹونز ہیں, یہ میں نے آپ سے ایک بات کی تھی جو ہم نے بالکل پوڈ کاسٹ کے شروع میں کی تھی کہ ہر بندہ ایک انرجی رکھتا ہے. ایسے ہی ہے, وہ انرجی جو بھی زمین ایلیمنٹ سے نکلے ہیں, جیسے مٹی سے بنے ہم ایک انرجی رکھتے ہیں. اسی طرح جو اسٹونز ہیں وہ آپ ایک انرجی کیری کرتے ہیں, وہ زمین سے نکلے ہیں. ٹھیک ہے, اسٹونس کے اندر ایز پر مائی جو میرا ایکسپیرینس رہا ہے, ایز پر مائی ایکسپیرینس, اسٹونس کے اندر ایک انرجی ہے اور وہ ڈیفینیٹلی آپ کے اسٹارس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. کون سا اسٹون پہننا چاہیے, کون سا نہیں پہننا چاہیے, یہ چیز میرے نالج کے مطابق ایلیمنٹ آپ کا رکھتا ہے اور یہ امپیکٹ بھی ڈالتا ہے. اب جیسے کہ انہوں نے بات کی کہ کچھ اسٹونز ہوتے ہیں, آپ ان کو جنرل اسٹونز کہہ لیں, یعنی کہ جیسے پاک پتھر ہے, عقیق ہے, فیروزہ ہے, وہ کوئی بھی پہن سکتا ہے.
ٹھیک ہے, وہ ہمارے ریلیجس جو اسکول آف تھاٹ ہے اس میں بھی آتا ہے. ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عقیق یمنی پہنتے تھے, مولا علی علیہ السلام عقیق یمنی پہنتے تھے, امام حسین علیہ السلام عقیق یمنی پہنتے تھے. تو یہ چیز وہ ہے جو کہ ہمیں بک سے بھی ویریفائی کر سکتے ہیں, اور لوگ اس کو مانتے ہیں, مطلب ہے یہ چیز, مطلب اس کی ایکسیپٹنس ہے. اور اگر آپ اسپیسیفکلی دینی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ اگر ان کو تو اسٹون سے کوئی فائدہ نہیں ہو جانا تھا نا, جو یہ پاک ہستیاں ہماری, ان کو تو اسٹون سے, لیکن انہوں نے پہن کے دکھایا ایک چیز کو پریکٹس کیا ہے. وہ پریکٹس یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ اس کو پہنتے ہیں تو اس کا فائدہ ہوگا, نقصان نہیں ہوگا. یہ تو ہمارا بلیف بھی ہے, بینگ اے مسلم ہمارا بلیف ہے کہ ہمیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی چیز کو استعمال کیا ہے یا وہ چیز کر کے دکھائی ہے یا ان کی زندگی کا اس پہ حسنہ کا پارٹ رہا ہے, تو وہ آپ کو نیگیٹو امپیکٹ نہیں دے گی. چلیں وہ تو عقیق تھا نا, کوئی ایسا اسٹون ہے جو اگر پہنے تو آپ کی زندگی میں تبدیلی لے آتی؟ بالکل ایسی چیزیں ہیں, جیسے کہ کچھ جیم اسٹونز ایسے جو قیمتی ہیں, ان کو کہا گیا ہے اور ان کے ایکسپیرینس بھی ہمارے ایسے گزرے ہیں. آئی ایم شیور مدثر بھائی اور ولید بھائی, آپ سے میں ایک اور سوال کرتا ہوں یہاں پہ, کیا آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے یہ آپ کو کہا کہ یار میں نے یہ نیلم پہنا تھا, راست نہیں آیا, میں تباہ ہو گیا, میں نے اتار کے انگوٹھی پھینک دی؟ ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ نہیں, میرے ساتھ بہت سے لوگ کہتے ہیں, یہ میں نے سنا ہے. نیلم کے بارے میں آپ نے سنا؟ نیلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ تھوڑا اسٹرانگ ہے. اینڈ دین اف آئی گو ڈیپ انٹو دی ریسرچ آف اٹ, تو سم پیپل لنک اٹ وتھ سیٹرن ایز ویل. ایگزیکٹلی. کیوں, کیا کنیکشن ہے؟ نیلم جو ہے وہ ایک ایسا اسٹون ہے جو سب سے زیادہ زبان زر عام کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ تخت یا تختہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے, یہ آپ کو اٹھا کے تخت پہ بٹھا دے گا اور یہ آپ کو تختے پہ لٹکا دے گا. اور ایک بڑی, جس طرح میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں, ایک اسٹوری مشہور ہے لیڈی ڈیانا کے بارے میں بھی, آپ سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا کہ ان کو بھی انگیجمنٹ رنگ میں نیلم ملا تھا, جو کہ ایک ان لکی سائن ہوتا ہے کہ انگیجمنٹس پہ لوگ نیلم کو پریفر نہیں کرتے. یہ اتنے بادشاہ ہیں, میں نے تو نہیں دیکھا کبھی کسی کے ہاتھ میں نیلم ہو یا کچھ. یہ تو ایک انسٹنس ہے, بٹ اس سے آپ اسٹوری کیسے بنا لیں گے؟ میں نے آپ سے وہی کہا کہ یہ وہ باتیں ہیں جو کی جاتی ہیں, جو ایک عام پرسیپشن ہے, ایک عام آدمی کے دماغ میں ہے. جو لیڈی ڈیانا کب پیدا ہوئی تھی, کیا ان کی ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ اس کا کوئی کنیکشن بنتا ہے؟ لوگ اس کو پیدا ہونے سے زیادہ ایک شادی کے لیے اب شگون جو ایک ورڈ ہوتا ہے کہ یار منوسیت ہے ایک چیز کے اندر, وہ شادی سے ریلیٹ نہ کریں اس کو انگیجمنٹ رنگ یا ویڈنگ رنگ یا کوئی ویڈنگ گفٹ کے حوالے سے نہ یوز کریں. اس کے اندر لوگ ڈائمنڈ کو اور روبیز کو, ایمرلڈس کو پریفر کرتے ہیں. آپ نے میجورٹی دیکھا ہوگا کہ لوگ ایمرلڈس کو اور روبیز کو پریفر کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک لوگوں نے اپنی مت کہہ لیں آپ اس کو, یا ایک اپنی اپروچ بنا لی ہے کہ نیلم کو لوگ نہیں یوز کرتے, اور جو انہوں نے یوز کیا ہے ان کی کچھ چیزوں کے ساتھ انفارچونیٹلی ہمیں ایکسپیرینسز میں ملتا ہے کہ ان کی بیڈ اینڈنگ ہوئی ہے اس چیز کی, شادی کی یا وہ کسی بھی چیز کی. تو یہ ایک پرسیپشن ہے. ہاں, سیٹرن کچھ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس کو نہیں راس آتا تو وہ ایک امپیکٹ دیتا ہے. تو کرتا کیا ہے اسٹون؟ بٹ انرجی رکھتا ہے اسٹون. ہر اسٹون, میں نے آپ سے کہا جو زمین سے چیز نکلتی ہے دھات, وہ ایک انرجی رکھتی ہے. ایک وہ پتھر ہے جو آپ کے پیروں میں ٹھوکر پہ ہے, ایک وہ پتھر ہے جو اللہ کی قدرت نے اس کو ہیرا بنایا ہے, اس کو نیلم بنایا ہے اور اس کو روبی بنایا ہے. اگر آپ کو میں تھوڑا سا ایڈ کروں کہ ان پتھروں کا ذکر ہمارے قرآن مجید میں بھی ہے, کہ جس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جنتیوں کو روبی کے گھر ہیں, چاندی کے کنگن ہیں. اس طرح کچھ چیزیں ہیں کہ ان کے گھر اس طرح سے کیے ہوں گے. آپ کو بڑی مطلب شاید نالج میں ہوگا کہ جب ہم عمرے یا حج پہ جاتے ہیں, ابھی مدثر بھائی آئے ہیں, انہوں نے حجر اسود دیکھا ہوگا, وہ بیسکلی روبی کا پیس ہے. اچھا, آئی ایم شیور آپ لوگوں کو اس کا آئیڈیا ہوگا. بالکل, وہ روبی کا پیس ہے اور جنت سے اترا ہوا پتھر ہے. تو پتھروں کی سائنس آپ سمجھیے گا کہ وہ اتارا گیا ہے, پتھر بتایا گیا ہے, اور ایک وہ پتھر جو زمین میں ٹھوکر پہ ہے, اور ایک وہ پتھر جو آپ کے تاج کے اوپر لگایا جا رہا ہے, یا آپ کے ہاتھ کی زینت بن رہا ہے, یا آپ کے گلے کی زینت بن رہا ہے. تو وہ کچھ رکھتا ہے, ایک اس کی استھیٹک لک ہے, وہ ایک قیمتی چیز ہے, وہ ایک جیم سٹون ہے. ہیرے اور جواہرات کہا جاتا ہے. سونا کبھی بھی بادشاہوں کے ساتھ لنک نہیں کیا جاتا اس طرح سے جس طرح ہیرے اور جواہرات کیے جاتے ہیں. تو وہ ایک ایلیمنٹ رکھتا ہے, اس چیز کی پہچان ہوتی ہے. تو اسی طرح جب وہ آپ چیز اس کو پہنتے ہیں, اب وہ پہننے کے ساتھ بھی اپنا افیکٹ رکھتی ہے. جس طرح اب میں نے ایک چیز, مجھے بلو کلر یا مجھے نیلم نہیں راس, اور میں پہنوں گا تو میرے ساتھ کچھ ایسا ہوگا, مطلب کوئی بھی ایسی چیز ہو جائے گی اور میں فوراً لنک کر لوں گا اس کے ساتھ, یار میں نے نیلم پہنا تھا آج کل اور دیکھیں یہ میرے ساتھ بیڈ چیز ہو گیا. بیڈ تو ایسے بھی ہوتا رہے گا, یہ نارمل زندگی کا پارٹ ہے. آپ مینیفیسٹ کر لیتے ہیں نا کہ یار میں پہنوں گا تو یہ ہوگا. میں آئی نو ون آف مائی فرینڈ
جن کی کیریئر کی جرنی میں انہوں نے ایک نیلم سے بہت ترقی پائی ہے. اب آپ اس کو کیا کہیں گے؟ وہ کہتے ہیں جب سے میں نے نیلم پہنا ہے تو میں مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا ہوں سونا ہو جاتا ہے. کیا کریں گے آپ ایسے بلیف کا؟ کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ یہ ایک ان کی اپنی سائیکی بن گئی کہ انہوں نے ایک چیز کو پہنا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ اس جو پوزیشن ہے یا جو وہ پیسے ہیں وہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے, لیکن ان کو مل گئی. ایسا ہی ہوا ہوگا؟ میرا آپ سے سوال ہے, ایسے ہی ہوا ہوگا کہ وہ ان کو یہ لگتا ہوگا میں یہ چیز ڈیزرو نہیں کرتا, لیکن اس میں کوئی گاڈ اللہ کی طرف سے کوئی ہاتھ آیا ہے جس نے مجھے اس مقام پہ پہنچایا. مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید کوئی بھی کچھ بھی ڈیزرو کرتا ہے نہیں کرتا, بہت سبجیکٹو بات ہے. اگین a lot of our subjectivity comes from our beliefs. اگر میں یہ یقین کر لوں کہ کسی پتھر سے مجھے کچھ فرق پڑنا ہے تو وہ ہر فرق جو میری زندگی میں پڑے گا میں اس کو اس کی طرح سے ایسوسیٹ کرنے لگ جاؤں گا. Probably that is the evil as well. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں جس طرح نیگیٹو چیزیں آپ کی زندگی میں آتی ہیں اور آپ کا بلیف بن جاتا ہے, اسی طرح ڈیفینیٹلی اللہ نے پازیٹیو چیزیں بھی بنائی ہوں گی جو کہ آپ کی سپورٹ میں ہوں گی, جہاں پہ ایک پارٹ ہے ایول ان چیزوں کا جو آپ کو چیزیں کی طرف لے کے آتی ہے یا بیڈ لک لے کے آتی ہے جو لوگوں کا بلیف ہے. تو اللہ نے ڈیفینیٹلی کوئی رائٹ چیز بھی تو ہوگی نا آپ کے لیے حفاظت کے لیے. تو وہ آپ نے سرچ کرنی کہ کیا چیز سوٹ کرتی ہے آپ کو. اللہ کی بتائی ہوئی چیزیں ہوں گی, وہ آپ نے ان چیزوں تک پہنچنا ہے. میں کسی کو بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ یہ پہنیں یہ نہ پہنیں. ہاں میری بارے میں اگر آپ پوچھتے ہیں تو یس, میں عقیق یمنی کو سمجھتا ہوں کہ حفظ حفاظت کرتا ہے. کس سینس میں کرتا ہے؟ آپ کو ٹریول کے اندر کرتا ہے, آپ کو ناکانی چیزوں سے بچاتا ہے, اور پتھر اپنے اوپر لے لیتا ہے. آپ نے ڈفرینٹ آرٹسٹ سے سنا ہوگا, آئی ایم شیور آپ نے سلمان خان کا انٹرویو سنا ہوگا کہ وہ اپنے اوپر ان کے 3 فروزے ٹوٹے. اب ہی از اے بگ ایکٹر, آئی ایم شیور آپ سب جانتے ہیں, سپر اسٹار ہیں وہ. تو انہوں نے 3 فروزے چینج کر چکے ہیں, وہ چوتھا شاید آئی گیس انہوں نے پہنا ہوا ہے. تو وہ ان کا بلیف یہ ہے کہ میرے پہ کوئی ایسا ہارڈ ٹائم یا کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے تو وہ فروزہ اپنے پہ لے لیتا ہے. اور فروزہ بڑا مشہور ہے اس چیز میں, لوگوں کا بڑا مسلمز اور ڈفرینٹ سیکٹس کے اندر اور ریلیجنس کے اندر ڈفرینٹ فروزے کو ایک بڑا اچھا اسٹیٹس ہے. اس طرح تو یار انگلیاں بھر لینی چاہیے انگوٹھیوں سے, پتھروں سے, نہیں بندہ بچا رہے گا. پھر میں نے آپ سے وہی عرض کیا کہ جو چیز آپ کو سوٹ کرتی ہے آپ وہ کریں. اور دیکھیں ایک چیز ہے کہ اگر آپ نے ایک انگوٹھی پہن لی ہاتھ میں تو دیٹس انف, آپ دوسرے ہاتھ میں دوسری پہن سکتے ہیں. آپ کو ایک نگ یا ایک پتھر جو آپ کو سوٹ کرتا ہے, عقیق تو آپ کی عبادات کے اندر بھی آپ کو کام آتا ہے. اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور آپ کوئی ایسی دعا کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں عقیق ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو فائدہ ہوتا ہے اس چیز کا, کیونکہ ہمارے نبی نے پہنا ہے وہ. جو میرا سوال ہے نا, میں دوبارہ اسی پہ واپس آنا چاہوں گا کہ یہ جو کنیکشن ہے, جس طرح آپ نے پتھروں کا بھی ذکر کیا اور اس کا کنیکشن ود اسٹارز, جس طرح سیفائر کو کنیکٹ کیا جاتا ہے وتھ سیٹرن, ہم نے اس بارے میں بات کی. اسی طرح ایون کس انگلی میں پہن رہے ہیں اس کے ساتھ بھی اس کا ایک لنک ہے کہ جی اس انگلی میں, اس ہاتھ کے اس انگلی میں, مڈل فنگر میں کہا جاتا ہے بالکل کہ آپ سیٹرن فنگر ہے, کیونکہ زحل اردو میں اس کو کہتے ہیں. اگین سیٹرن فنگر, ہاں سیٹرن فنگر ہے, اس میں ہی نیلم کو پہنا جاتا ہے اسی کیونکہ اس کے بینیفٹس تب ملتے ہیں. بالکل یہ انٹر کنیکٹڈ ہیں یہ چیزیں, اور میں نے ان چیزوں کے اثرات ڈفرینٹ لوگوں پہ ڈفرینٹ دیکھیں. اینڈ برنگنگ اٹ بیک ٹو پام ہسٹری ایز ویل. وینس کا ذکر ہے, ماؤنٹ آف وینس ہوتا ہے, ماؤنٹ آف جوپیٹر ہے, سیٹرن ہے, سن ہے. یہ سارا کا سارا جو کنیکشن بن رہا ہے نا ناؤ, اگین وی آر لنکنگ ڈفرینٹ فیلڈس, بٹ اسٹارس کا کنیکشن ہر چیز میں آ رہا ہے. بالکل آ رہا ہے. کیوں؟ یہ تو بات ہے, کیوں آ رہا ہے؟ اب آپ اصل پوائنٹ کی طرف آئیں جہاں میں لانا چاہ رہا تھا کہ ہر کوالٹی کو ہاتھ کے اندر ڈفرینٹ اسپیکٹس کے اندر ڈیوائڈ کیا گیا ہے اکارڈنگ ٹو دا اسٹارس. جو اسٹار وہ چیز رکھتا ہے اس کا جتنا وہ ماؤنٹ اور وہ فنگر یا وہاں پہ جو لکیریں ہیں ان کا اثر ہوگا, اتنا اس چیز کا اس پرسنالٹی پہ اثر ہوگا. آئی ایم شیور آپ کو بھی یہ بات اتنی آسانی سے نہیں سمجھ میں آئے گی. ڈیفینیٹلی یہ میں اس کو ایلیبریٹ کرنا چاہتا ہوں. ایگزیکٹلی جوپیٹر ایک بہت بڑا سیارہ ہے, اس میں بہت زیادہ اسٹارمس چل رہے ہیں. تو کیا جو ہم جس کو ماؤنٹ آف جوپیٹر کہہ رہے ہیں وہ اس طرف سگنیفائی کر رہی ہے جس میں ماؤنٹ آف جوپیٹر زیادہ پرومیننٹ ہوگا, اس میں یہ والے ٹریٹس زیادہ ہوں گے. بالکل. پامسٹری کے اندر یہ چیز ایسی ہے کہ جوپیٹر جو ہے یہ آپ کی فرسٹ جو شہادت والی آپ انگلیز کو کہتے ہیں, یہ انگلیاں اسٹار سے لنک ہے, ان کو نام دیے گئے ہیں, اسٹار سے لنک دیے گئے. اس کے نیچے جو آپ کے ماؤنٹس ہیں وہ ماؤنٹس کے اندر گنے جاتے ہیں, یعنی کہ جس انگلی کے نیچے جو پارٹ ہے وہ اس کا ماؤنٹ ہے. یہ جوپیٹر کی فنگر ہے اور یہ جوپیٹر ماؤنٹ ہے. اس طرح یہ سیٹرن ہے, یہ سیٹرن کا
माउंट है. माउंट हम उस छोटे से उस पार्ट को कहते हैं लाइन से ऊपर, हाँ, जो उस उंगली के नीचे माउंट है. ठीक है. तो आप बता रहे थे ये जुपिटर का है और ये जी सैटर्न है, और जिसको ज़ोहल भी कहते हैं, सन है, और ये तारद है चौथा. तो और ये जो आपका थंब के नीचे वाला पार्ट है ये माउंट ऑफ वीनस है. मैं वीनस को यहाँ पूछना चाह रहा था, वीनस कौन सा है? वो थंब के नीचे है. थंब के नीचे है. ये क्या बताता है, मतलब ये सितारे हो गए, नीचे माउंट हो गया, बताना क्या चाह रही है ये चीज़? बताना ये चाह रही है कि आपके हाथ के अंदर वीनस जैसा आपके हाथ में माउंट है, या उसके ऊपर जो आपके थंब की पोजीशन है, या जो माउंट के ऊपर आपका कितना उभरा हुआ माउंट है, उससे वो आपकी टेंडेंसीज बताएगा अदर थिंग्स देखने के बाद, यानी कि आपके हाथ को रीड करने के बाद. मैंने आपसे वही अर्ज़ किया कि आप कभी भी एक माउंट या एक चीज़ के ऊपर प्रिडिक्शन या बात नहीं कर सकते जब तक कि आप कंप्लीट हैंड रीडिंग नहीं करते हैं. यही हम लोगों का प्रॉब्लम रहा है, और आज टिल डेट तक यही प्रॉब्लम है कि हम लोग एक चीज़ को देखते हैं, एक किताब को पढ़ते हैं. मैंने अभी आपसे बात की, आपके जहन में एक परसेप्शन आ गया, आप जाके लोगों के माउंट ऑफ वीनस देखना शुरू कर देंगे. ऐसे ही लोग करते हैं ये. ऐसा नहीं है. आपने जनरल चीज़ें पूछ रही हैं, आप जनरल चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है. जब आप हाथ देखते हैं तो इट्स द कंप्लीट पैकेज. उस पैकेज के अंदर आपको मैंने कहा है कि वो शुरू कहाँ से होती है. हाथ की लकीरों पे तो बहुत बाद में आ जाता है सर. पहले मैंने आपसे अर्ज किया कि हाथ की शेप कहाँ करती है. हाथ की शेप के बाद आप जाते हैं फिंगर्स की शेप पे. हाथ की शेप्स क्या हैं एंड हाउ डू यू आइडेंटिफाई दैट? बिल्कुल, ये हाथ की जो शेप्स हैं ये बेसिकली बेसिक आपकी चीज़ों को आइडेंटिफिकेशन देती है. बेसिक आइडेंटिफिकेशन कि पर्सनालिटी किस तरह की है, और कोई बेसिक हैंड है, किसी का हाथ आर्टिस्टिक होता है, किसी का फिलोसफिक हैंड होता है, कोई मिक्स्ड हैंड के लोग भी होते हैं जिनके अंदर स्क्वायर पाम है, आर्टिस्टिक फिंगर्स हैं, थंब डिफरेंट है. तो वो आप कह लेंगे वो पर्सनैलिटीज जैक फॉर ऑल ट्रेड वाले लोग होते हैं. ये बेसिक हो गया. अच्छा, मर्द और औरत के हाथ में भी फ़र्क होता है? हाँ, बनावट में फ़र्क हो सकता है, लेकिन टाइप विल रिमेन द सेम. अच्छा, बट हाउ डू यू आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक टाइप? फॉर एग्जांपल, मिक्स्ड हाथ है या कोई स्पेसिफिक टाइप का हाथ है, ये पता कैसे चल रहा है? बार बार हाथ देख के आपको अंदाज़ा होता है या? बिल्कुल, हाथ को कम्प्लीटली स्टडी करने के बाद देखा जाता है. मतलब मैं दूर से आपके हाथ को इस तरह से नहीं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा, तो मुझे देखना पड़ेगा. लेकिन हाँ, एक जनरल वो आ जाता है कि अगर आप हाथ खोलेंगे, आपकी स्क्वायर पाम है, आपकी फिंगर्स में गैप कितना है, क्या आपकी फिंगर शॉर्ट है, हथेली लंबी है. तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं. कुछ लोगों का आपने देखा होगा फिंगर शॉर्ट होती हैं, हथेली लंबी होती है. कुछ लोगों की जो हथेली है वो छोटी होती है और फिंगर्स लंबी. मतलब डिफरेंट टाइप के आपको इस तरह की चीज़ें नजर आएंगी. किस हाथ से बचना है ये बताते हैं हमने? सर, बेगम के हाथ से बचना है. वो तो सबको पता है, वो कोई नई बात. और आपने उस हाथ से लगना है जो बाद में आप कहते हैं यार वो हाथ लगा गया. तो आपने ऐसे लोगों से बचना है, हाथ कर गया, उस हाथ से बचना है आपने. तो देखिए, हमारा अल्टीमेट एम क्या है इस सारी बात का? हमारा अल्टीमेट एम क्या है? हमारा अल्टीमेट एम ये होना चाहिए, या है भी मेरा, एटलीस्ट मैं जिस तरह से चीज़ों को देखता हूँ, कि आपके पास कोई नॉलेज है जिसको आप पॉजिटिवली दूसरों की मदद में इस्तेमाल करें. क्या इस चीज़ का किसी को नुकसान है? नहीं. अगर आप ये कहें कि लोग फुटपाथ पे बैठ के या डिफरेंट ऑनलाइन बैठ के लोगों को ये बता रहे हैं कि आपका कल ऐसा होगा, बाहर ना निकलें, धूप में ना जाएं, तो आप लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं. आप कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं दे रहे हैं. यार मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है ना ये सुन के. सब मैं कैसे सीख सकता हूँ? क्या करूँ? कहाँ से शुरू करूँ? देखें, पहली बात ये, कोई भी चीज़ आप एकदम से ओवरनाइट नहीं सीखते हैं कि आप जुनून पढ़ें. सर, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैंने जल्दी सीखना है, मैंने दस्ती सीखना है. मैं इन चक्रों में नहीं हूँ. आपने पता नहीं 15 साल, 20 साल, 2004 से शुरू हुए तो 20 साल आपने तो सर कर दिए ना. आप तो डेफिनेटली. हमें तो सर दिन में सीखना है, एक दिन में, घंटे में. सर उसके लिए आपको फिर मैं कहूँगा फुटपाथ पामिस्ट के पास जाएं, 2 दिन में सीखें, लोगों को 2 बातें करें और हीरो बन जाएं ओवरनाइट. ज़्यादातर ना बातें बहुत ज़्यादा जेनेरिक भी होती हैं. लाइक हर किसी को कह देना कि तुम बहुत सेंसिटिव हो, तो अब वो हर बंदा उस चीज़ को अपनी लेवल ऑफ सेंसिटिविटी भी तो होता ही है. सर मैंने कई 100 हाथ देखे होंगे जिनके प्रिंट्स हैं मेरे पास, जो मैं देखा करता था. उसमें देखने के बाद ना जो सवाल करने वाला होता है ना, उससे आइडिया हो जाता है कि ये क्या जानना चाहता है और इससे मैंने क्या बात करनी है, और मैंने उनको किस तरह से कन्विंस करना है. अगर मेरे पास एक हाथ लेके आता है, अब मेरे पास वलीद भाई आते हैं, वलीद भाई कहते हैं कि मेरी लव मैरिज होगी या नहीं होगी, बताएं जी होगी या नहीं. तो मेरी मतलब है कि ही इज ऑलरेडी हैविंग एन अफेयर एंड ही इज जस्ट कॉन्शियस टू नो कि क्या लव मैरिज होनी है कि नहीं होनी है. एग्जैक्टली, दैट्स माई पॉइंट. और आपने ये भी एक चीज़ देखना है कि उनके लिए
सबसे इम्पोर्टेंट क्या है लाइफ में कि लव मैरिज हो जाए. बंदा आया है, हो सकता है कहने फंसा, इसका मतलब अब्बा जान पॉडकास्ट के बाद मुझसे कॉल करके पूछें ये सेम सवाल. आंसर हो चुका है. हो सकता है वो ये पूछें एक लव के बाद दूसरा प्यार हो जाएगा मुझे. तो लोग इस तरह की बातें करते हैं. अब अभी आपने कहा बेगम के हाथ से बच्चे और खुद ही मरवा रहे हैं. ये वो चीजें हैं जिनसे आपको एक अगले बंदे का इंटेलेक्चुअल लेवल भी पता लगता है कि वो अपने कैरियर में मेरे से पूछने क्या है, किस चीज के लिए आया. हाउ डज नोइंग दिस हेल्प यू? फॉर एग्जाम्पल वलीद पूछ रहा है कि मेरी लव मैरिज होगी या नहीं होगी. आप वलीद के दोस्त नहीं हैं, लेट्स से देयर इज अ थर्ड पर्सन जो कि यहाँ नहीं है और आप उसका हाथ देखते हैं और आप उसके दोस्त नहीं हैं. वुड यू रादर बी ऑनेस्ट और वुड यू रादर बी कि ये जानना यही चाह रहा है तो लेट्स गिव हिम दैट कि हाँ लव मैरिज ही है तेरी. देखिए इस तरह की बातें लोगों के ना वीक माइंड्स के ऊपर इम्पैक्ट डाल देती हैं और वो उस तरफ निकल जाते हैं. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. आपने मैंने बताया कि आप खेल रहे हैं जिंदगी. हाथ देखने से पहले आपको हाथ पढ़ने के और बताने के, वही मैंने आपसे बात की कि जो आपके माइंड में है उसको वर्ड्स में डाल के कन्वे करना, वो एक बहुत मुश्किल एलिमेंट है जो कि मैंने बहुत टाइम के साथ सीखा. जो आपने कहा ना 12-14 साल, ये ओवरनाइट आप चीज़ नहीं सीखते हैं. आपसे अगले बंदे का सवाल करना बता देता है कि वो किस मेंटल कैपेसिटी में आपसे बात कर रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है. अच्छा थोड़ा सा ना मैंने ऑफ टॉपिक करना, फिर वापस इसमें आएंगे. मुझे ज़हन में आया कि अभी आपने डिफरेंट बंदों के नाम लिए जिसको आपको स्टडी किया और आपने पामिस्ट्री सीखी. इनमें मुसलमान तो कोई भी नहीं था. हाँ, इसमें मुसलमान नहीं था. मैंने उसमें जो भी जिन्होंने शोहरत पाई है वो कैरो है, बैनम है, तो इस तरह डिफरेंट लोग हैं जिन्होंने. इसका मतलब है कि मुस्लिम बीइंग अ मुस्लिम इस चीज़ में इतना डेप्थ में नहीं जाना चाहिए. कुछ एक एलिमेंट्स हैं, एक स्कूल ऑफ थॉट है जो बिल्कुल इसको ये कहता है कि इसमें नहीं जाना चाहिए. कोई कहते हैं दिखाना चाहिए, कोई कहता है नहीं दिखाना चाहिए. ये हर एक बंदे का अपना नॉलेज है जिससे वो ये चीज़ें एक्सट्रैक्ट करके बात कर रहा है. मैंने आपसे बताया कि अगर मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दी थी कि आप डॉक्टर के पास क्या करने जाते हैं. डॉक्टर के पास एक नॉलेज होता है. बट सर देखे ना, हिंदू तो बिलीव ही नहीं करता ना रब पे. हाँ, हमारा इत्तेकाद तो रब पे. बिल्कुल. जब रब पे इत्तेकाद है तो फिर इन फिक्शनल चीज़ों को, स्टार्स को, जो चीज़ इस्लाम से मिलती है उसको तो स्टोन का आपने दे दिया रेफरेंस, हकीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं मानता हूँ इस्लाम में. पामिस्ट्री का कहीं से लिंक नहीं बनता इस्लाम से या पीछे से, तो उसको लिंक नहीं करके तो लोग तो बीइंग अ मुस्लिम, मैं तो गुनाह समझूंगा ये काम करने से पहले. वही बात है कि आप उसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल करें. अभी हमने ये सर मकसद तो ख़त्म हो गया ना हमारा. बीइंग अ मुस्लिम तो मकसद ही, सबसे पहला मकसद ये है कि आप मुसलमान हैं, हमने अकीदे पे चलना है और वो अकीदा ये कहता है कि हमने कोई ऐसी हरकत नहीं करनी जिससे जो है हमें गुनाह मिले या कुछ हो या चैलेंज हो. तो इस चीज़ का कोई लिंक दूर दूर से हमारे मज़हब का, क्योंकि मज़हब कम्स फर्स्ट. अब मज़हब का पूरे के पूरे मामले में जो बुक्स हैं जो आप बता रहे हैं ये मुस्लिम नहीं है, तो ये आप शौक के तौर पे तो कर सकते हैं. बट अगर आप एक हिंदुज़म या उन लोगों की जो रिसर्च है उसको आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि उनका बिलीफ नहीं है रब पे, तो वो तो इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं से जोड़ तोड़ करेंगे कि ऐसा हुआ, सितारा ये कहता था, पैदाइश ये थी, तुम्हारे साथ ये हुआ, लकीरें ये कहती थी, ये सब कुछ कहते थे. बट हमें तो ये है ही नहीं, हमारे लिए तो ये मकसद ही नहीं है. फिर तो हम एक ऐसी बहस में जा रहे हैं, ऐसी डेप्थ में जा रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती. और इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा कि आई थिंक इस तरह की कोई हदीस है जिसका मफहूम कुछ इस तरह है कि जो फ्यूचर का हाल जानना है वो हराम है. मैंने वही आपसे बात की थी. देखिए हम आहिस्ता आहिस्ता उस मेन पॉइंट पे आ रहे हैं. पहले मैं वलीद भाई की बात को जवाब देता हूँ कि जैसे कि आपने कहा कि कोई चीज़ अगर किसी चीज़ का जिक्र नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो मना या बैन है. मुझे ये लगता है. हाँ, अगर उसमें रेफरेंस मिल जाए वो सबसे बेहतरीन है कि हमें उसका रेफरेंस मिल जाए. हाँ, बहुत सारी आज ऐसे हमारे नॉलेज या ऐसे अलूम हैं जहाँ पे मुसलमानों का कोई अभी बज़ाहिरी तौर पे जिक्र नहीं, पीछे होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन हमारी ले मैन को नहीं पता उन चीज़ों का. इसी तरह हमारी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पे आम हैं लेकिन लोग उनका रेफरेंस नहीं मांगते, लेकिन वो चल रही हैं, पीछे से चली आ रही हैं, लोग कर रहे हैं. इसी तरह अगर मैंने आपसे कहा है कि उसका मकसद क्या है किसी भी चीज़ को, आपको मैंने कहा लोग आजकल अजीब अजीब बातें आप सुनने को मिलती होंगी आपको. AI आई है तो उसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है. अगर पामिस्ट्री आई है तो उसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा. ऐसा नहीं हो सकता 100% चीज़ पॉजिटिव और नेगेटिव भी होगा. तो एक चीज़ इंडस्ट्री इवॉल्व करती है तो उसका पॉजिटिव नेगेटिव ट्रेड सामने आता है. बिल्कुल. तो इसका भी नेगेटिव आएगा. लोग खेल रहे होंगे लोगों की ज़िंदगियों के साथ, सब कुछ कर रहे होंगे, हर चीज़ कर रहे होंगे. बट एक चीज़ पे ना इस्लाम में भी ये चीज़ कहता है, जब तुम अपने ज़हन में हाँ या ना में डल जाओ तो तुम ना की तरफ जाओ,
کیونکہ ایک چیز بائی ہارٹ اور بائی دماغ بھی, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یار میں لکیر دیکھی, یہ دیکھا, وہ دیکھا, تو میں ایک, کیونکہ انسانی دماغ خوف میں رہتا ہے ہر ٹائم, مجھے ایسا لگتا ہے وہ ایک خوف میں مبتلا ہے, دن رات وہ ایفرٹ کر رہا ہے, ادھر سے ادھر جا رہا ہے. جب اس خوف کے عالم میں آپ نے اس کی ٹریگر کیا نا, تو وہ کچھ نہ کچھ امپیکٹ. اچھا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا, تو ڈاکٹر کہتا ہے یار آپ کی نام سے مسئلہ, بندہ اتنا خوف میں ہوتا ہے, کہتا ہے سر جو کرنا کریں. وہ کہے گا آپ کینسر مر جاؤ گے, وہ شاید نہ بھی ہو تو بندہ مر جائے, کیونکہ اتنا زیادہ برڈن آ جاتا ہے. اب آپ کو میں ہاتھ دکھاتا ہوں, مجھے کیا پتا آپ نوسر بازی کریں نہ کریں یا کچھ کریں, اتنے پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے بندے ہوں نہ ہوں, آپ کا کیا امپیکٹ ہے کیا نہیں. کچھ لوگ پیسے, آپ تو مجھے بتائیں گے, میرے تو ذہن پہ وہ اثر کر جائے گی بات, میں تو زندگی میں پاگل نہ ہو جاؤں اس چیز پہ. ہر بندہ پازیٹیو نہیں ہو سکتا سر. آپ تو پھر اس چیز کو مقصد کیا ہے سر؟ آپ اکثر لوگوں کے حلیہ دیکھ کے مس گائڈ ہو جاتے ہیں. آپ نے کبھی اس پہ سوال نہیں کیا. آپ ایک مولوی صاحب کو دیکھ کے, سر پہ ٹوپی دیکھ کے, ہمارے بچے مسجدوں میں اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں جہاں پہ ان کے ساتھ کیا کیا کچھ ہو جاتا ہے, اور لوگ کچھ نہیں کرتے. لوگوں نے بلائنڈ ٹرسٹ کیا ہوتا ہے, ڈاکٹرس کے پاس بغیر جانے لوگ چلے جاتے ہیں کہ اینڈ رزلٹ کیا ہوگا لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا. اچھا برا امپیکٹ ضرور نکلتا ہے. لیٹ سے میں آپ سے ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آپ دونوں ولید اور مدثر ہیں, میں ایک کنفیوژن کے اندر ہوں, مجھے نہیں ایک آنسر سمجھ میں آ رہا, میں ایک پرابلم میں ہوں, میں نہیں ڈیسیژن لے پا رہا, میرا ڈیسیژن میکنگ بہت ویک ہے. میں آپ کے پاس آتا ہوں, آپ مجھے بتاتے ہیں, ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں ایک ڈیسیژن لینے میں, کیا یہ صحیح ہے کیا یہ غلط ہے؟ آپ مشورہ دے رہے ہیں, مشورہ دے رہے ہیں. رزلٹ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے, نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے, دونوں ہو سکتے ہیں. آپ کو میں آ کے پکڑ سکتا ہوں اس بات کے اوپر کہ آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے؟ نہیں. یہی میں آپ کے پاس آتا ہوں اور آپ کو لگتا ہے کہ یار ایز پر مائی نالج آپ کو یہ کرنا چاہیے, میرا آ کے آپ سے لڑنا بنتا ہے, تب بھی لوگ آ کے لڑیں گے آپ سے. یہاں پہ یہ امپیکٹ آیا تھا یار اس نے مجھے ہاتھ دیکھ کے کہا تھا, ٹھیک ہے. تو یہ ہماری سائیکی ہے, اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اگر کسی ایک بندے کی بھی آپ بہتری کر سکتے ہیں, میں نے آپ سے وہی کہا کہ اٹس اے ویری بمپی رائڈ, لوگ بہت دوسری سائڈس پہ نکل جاتے ہیں. مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کسی کا بھلا کر سکیں. مجھے بتائیں وہ کوئی واقعہ جو جس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے بھلا کیا ہو. بہت سارے واقعات ہیں, ایک کوئی بتائیں جو سمجھے ٹاپ آف مائنڈ میں پہلی دفعہ آیا آپ کے ذہن میں کہ یار میں نے ایسا کیا تھا واقعی اور اس نے آپ کو انڈورس کیا ہو. دیکھیں کہ میرے پاس ایک ون آف مائی ویری گڈ فرینڈ, اولڈ فرینڈ, اور انہوں نے میرے سے آ کے ایک ڈیسیژن میں, ایک وہ ڈیسیژن میکنگ تھی ان کی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. ان کے پاس ایک آپشن تھی, انہوں نے آ کے وہ مجھ سے مشورہ بھی کرتے ہیں, ہم سب دوست ایک دوسرے سے مشورہ کر سکتے ہیں کہ مجھے آئدر آئی شوڈ آپٹ فار دس آپشن اور ناٹ. تو انہوں نے میرے سے آپشن لی. میں نے کہا دیکھیں میں ان کو جانتا تھا کلوزلی, میں نے ان کا ہاتھ بھی دیکھا ہوا تھا, تو میں نے جو ہے ان کو کہا کہ آپ کو یہ آپشن آپٹ کرنا چاہیے. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے بہت نیگیٹو وائب آ رہی ہے, مجھے ایسے ہے مجھے ویسے ہے. میں نے کہا وہ آپ کا اپنا ڈیسیژن ہے, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹریول کرنا آپ کے لیے بہتر ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ایسی انڈیکیشنز اللہ نے دی ہے کہ جب آپ اپنی جائے پیدائش سے دور جا کے کام کریں گے تو آپ شاید زیادہ سکسیزفل ہوں. اور انہوں نے کیا, اور ماشاء اللہ از ان ویری گڈ پوزیشن رائٹ ناؤ. اور ان کو جو پاکستان کی آپشن تھی جس کمپنی میں تھی, وہ کمپنی آج بک گئی ہے. آئی ہوپ آپ ان تک پہنچ گئے. میں بھی پہنچ گیا ہوں. بٹ دین اگین آپ نے ان کی ڈیسیشن لینے میں ان کی ہیلپ کی بیسڈ آن ہز ہینڈ. ہز ہینڈ واز اونلی شوئنگ ہم, اٹ واز اے ریفلیکشن آف ہز تھاٹس آف ہم. ان کی ٹینڈنسیز, ان کے اندر جو چیز ہے جو وہ اس ٹائم پہ ایٹ دا ٹائم آف ڈیسیژن میکنگ نہیں کر پا رہے ہیں. ایٹ دیٹ ٹائم بینگ اے فرینڈ میں نے ان کو لگا, بینگ اے فرینڈ مجھے لگا کہ مجھے ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے, یا وہ میرے پاس آئے. تو دونوں صورتوں میں نے جو بہتر ہوا, آپ کے پاس آتے تو آپ بھی ایز پر یور نالج دیتے نا, میں نے اس نالج کو ایک پریکٹیکل نالج سے ریلیٹ کر کے دے دیا. کیا میں نے کچھ غلط کیا؟ میرا خیال ہے مسئلہ یہاں نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, مسئلہ یہاں پہ کہ لوگ آپ کے پاس کیوں آ رہے ہیں. جب کوئی بندہ کسی بندے کے پاس اس لیے جاتا ہے کہ وہ میرا ہاتھ دیکھے گا اور مجھے بتائے گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے, یہ فیل ہے جس پہ ولید کا کوشچن ہے. ایکچولی لوگ تو جاہل ہیں, لوگ تو آئیں گے, یہ تو جہالت ہے. اینڈ دین وی آر پروموٹنگ اٹ ود دس ٹائپ آف کنٹینٹ ایز ویل نا. سر میں وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ تھوڑا سا 90% پاکستانی عوام جاہل ہے, اس کو کیا پتا, وہ تو تسلی لینے آپ کے پاس آ جائے گا. آپ اگر پازیٹیو چیزیں دے رہے ہیں وہ تو آپ کے پاس آئے گا. آپ تو موٹیویشن دے رہے ہیں. دیکھیں بالکل ہے, اگر میرے پاس کوئی آئے گا اور میں اس کو کسی ایک کو بھی
ہیلپ آؤٹ کر دوں گا تو میرے لیے ایک اپنی انر سیٹسفیکشن کے لیے وہ کافی ہے. اور جہاں تک آپ نے بات کی نا لوگ کیا کرتے ہیں, انڈیویجول فیل کو کسی بھی نالج کے ساتھ یا کسی بھی علم کے ساتھ کمپیئر نہ کیا کیجیے. یہ ایک تھم رول رکھی ہے. لوگ سورج کو بھی پوچھتے ہیں, کیا سورج کو گرا دیں گے ہم لوگوں کو بتائیں گے نا کہ سورج کو نہیں پوچھنا چاہیے. کتنی دفعہ بتائیں گے, کیا وہ بدل گئے آج تک؟ ایٹ لیسٹ نہیں, 1-2% بھی بدل گئے, بڑی بات ہے. یہی میرا پوائنٹ ہے, جو 1-2% کو آپ ہیلپ آؤٹ کریں, آپ اپنا رول پلے کریں گے. آپ نے کسی دنیا کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا. آپ کے پاس جو آ رہا ہے آپ نے اس کو ایز پر نالج اگر اس کو کوئی چیز بتاتے ہیں اور اس کو یہ گائیڈ بھی کرتے ہیں کہ ڈیسیژن آپ کا اپنا ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے, تو اور اس کو یہ بھی بتانا ہے کہ اللہ آپ کی ہر صورت میں, دونوں صورتوں میں مدد کرے گا. لیکن آپ کے اندر مجھے یہ لگتا ہے یہ صلاحیت بہتر ہے, تو وائی ناٹ. آن اے ویری مے بی پرسنل لیول مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر میں کسی کو بتانا چاہوں گا تو شاید وہ یہ ہوگا کہ اس کو اپنا ہاتھ کسی کو نہیں دکھانا چاہیے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ہاتھ تو دکھانا ہی نہیں چاہیے, بیکاز دین یو وڈ بی انفلوئنسڈ اینڈ کریٹنگ اے پرسیپشن اور تھنکنگ آن دیز لائنس. مطلب اس کے اگر آپ نہیں دکھاتے تو آپ کے ساتھ باقی سب کچھ چیزیں جو ہیں وہ کیا ہیں جو آپ کو یہ کہتی ہیں کہ مجھے نہیں دکھانا چاہیے؟ کیا باقی چیزیں صحیح ہیں تو آپ کو بالکل نہیں دکھانا چاہیے. لیکن کسی ایسے موقع پہ آپ آتے ہو, دن میں آپ کتنی دفعہ یہ مشورہ کرتے ہو, یا آپ کے گھر میں کتنی دفعہ یہ بات ہوتی ہے کہ ہم جب ڈیسیژن لینا ہوتا ہے اس بھائی کے پاس جاتے ہیں یا اس بیٹی کے پاس جاتے ہیں یا کسی بھی باپ آپ اپنے فادر کے پاس جاتے ہیں, کیا کرتے ہیں آپ ایسا؟ اگین بھائی کے پاس یا باپ کے پاس ہم جاتے ہیں بیکاز آف دا کانٹیکسٹ. ان کو میرے حالات, میری سوچ یا میرے ارد گرد کے کانٹیکسٹ پہ وہ اتنے زیادہ کانٹیکسچولائزڈ ہیں اوور دا ایئرس کہ وہ سمجھ سکتے ہیں. مگر جب میں آپ کے پاس آ رہا ہوں تو میرا پوائنٹ یہاں پہ تھا, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے رزلٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے دماغ میں کوئی بھی چیز کہہ دیتے ہیں. آپ نے کبھی اپنے فادر مدر سے جا کے اس بات پہ آرگو کیا ہے کہ آپ نے مجھے غلط مشورہ دیا تھا, غلط ہو گیا سب کچھ؟ نہیں کیا نا, آئی ایم شیور لوگ نہیں کرتے ہیں. تو وہاں پہ دیر از اے پاسبلٹی نا کہ چیز کو بہتر کیا جا سکتا ہے. جیسے آپ کے فادر, پیرنٹس, آپ کے فرینڈس آپ کو جانتے ہیں, تو وہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, تو وہی چیز میں بھی آ کے آپ کو بتا سکتا ہوں نا کہ میں کن حالات, کس کانٹیکسٹ میں ہوں. اور اگر آپ ایک تھوڑا سا چیزوں کو بہتر کمپیئر کر سکتے ہیں, آپ کو پتہ ہے ہر 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں. یہ ایک مثال دی جاتی ہے, کیوں دی جاتی ہے؟ میرا آپ سے سوال ہے, کیوں کی دی جاتی ہے 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں؟ کانٹیکسٹ میں کیونکہ ہر بندے کی کیپیسٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے چیزوں کو دیکھنے کی. کوئی بندے کے پاس گاڈ گفٹڈ صلاحیت ہو سکتی ہے کسی چیز کو بہتر دیکھنے کی جو مجھے نہ نظر آ رہی ہو. ڈیسیژن میکنگ کی کچھ لوگوں کی بہت ڈیسیژن میکنگ خراب ہوتی ہے, تو کیا وہ خود ڈیسیژن میکنگ کر کے اپنے ساتھ زیادتی کرتا ہے, یا بہتر ہے کہ آپ اس کی ہینڈ ہولڈنگ کر کے اس کو بہتر چیز گائڈ کر دیں؟ اس میں کیا کچھ ایسی پرابلم یا کوئی ایسی بات جو آپ کو پنچ کرے؟ دی ادر سائڈ آف دا پکچر از, میں آپ کا پوائنٹ سمجھ رہا ہوں, بٹ دی ادر سائڈ آف پکچر از somebody جو کہ ہمارا کانٹینٹ دیکھ رہا ہے, اسے یہ باتیں ساری سمجھ آ گئیں. اب وہ کیا کرے گا؟ اف ہی وانٹس ٹو گیٹ دیٹ ہیلپ, وہ کس کے پاس جائے گا؟ ہاتھ والے کے پاس. دیٹس اے پرابلم نا. آئی ایم ناٹ پروموٹنگ دیٹ کہ کوئی بندہ جا کے اپنا ہاتھ دکھانا شروع کرتے اس بندے کو اور اندھا دھند جا کے, نہیں. میں نے آپ کو کوئی میری کسی بات سے آپ کو ایسی چیز کا امپریشن اگر آیا ہے تو ایسا نہیں ہے. میں نے اپنے طور پہ جو چیز میں لے کے چل رہا ہوں یا مجھے لگتا ہے کہ وہ کرنی چاہیے, میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں. کیا کرنا چاہیے؟ ہاں, آپ کو کوئی بھی آپ کے کلوز فرینڈس کے اندر اگر کوئی اس نالج کو جانتا ہے اور آپ اس بندے کو جانتے ہیں کہ یار وہ بندہ یہ نالج واقعی جانتا ہے, ایک نارمل ایک جنرل امپریشن ہے اس کے بارے میں, گو اینڈ آسک ہم, آپ کو خود پتہ لگ جائے گا. میں ایسا بھی جانتا ہوں کہ کسی نے کسی کو کہا کہ تمہارے اوپر یہ پتھر بالکل سوٹ نہیں کرے گا, اور پھر اس نے وہ پتھر پہنا. تھنگز آر ویری فائن ود دیم. بالکل ایسے ہی. اسی کو تو ہم پرستی کہتے ہیں کہ آپ کے بعد میں ایک بات کہہ دی, لوگ آتے جاتے وہ تو ہمارے یہ بھی کالی بلی کاٹ گئی رستہ, تو آپ کے ساتھ کچھ برا ہوگا. سپرسٹیشیس بلیف ہیں ایسے. لیکن میں نے آپ سے وہی کہا ہے کہ یہ 2 چیزیں ہیں. آپ جتنا اس کو کمپلیکس کر کے اس کے اندر جاتے جائیں گے, چیزیں اتنی کمپلیکس ہو کے آپ کو ڈیویٹ کرتی جائیں گی آپ کے اصل پرابلم سے. پرابلم اسٹیٹمنٹ کیا ہے ہماری پرابلم اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ہم کچھ ایسا کریں جس سے کسی کا بھلا ہو سکے کسی نالج کے ساتھ. میں نے آپ سے کہا یہ سائنس پڑھائی جاتی ہے. اب یہ سائنس کو پڑھایا جانا کا کیا مقصد ہے؟ ٹو گیٹ دیٹ نالج ٹو بینیفٹ ادرس. اچھا مجھے بتائیں, ہر بندہ آج دن کہتا ہے میں لکی ہوں, میں بڑا لکی ہوں, یہ چکر کیا ہے؟ پامسٹری کیا کہتی ہے میں لکی ہوں؟ سر پامسٹری اس کو کہتی ہے کہ وہ واقعی لکی ہے, اس کے ہاتھ میں سائنس ہوں گے جس میں وہ لگتا ہے موسٹ کامن سائن جو ہے وہ سن لائن ہے. اگر سن لائن اچھی ہے تو وہ لوگ انفیکٹ اپنے لیے بھی لکی ہوتے ہیں, اور اگر کسی کی زندگی میں ہو
تو ان کی لک سے دوسروں کو بھی لک لوگ کہتے ہیں ملتی ہے. سن لائن اچھی ہونے کا مطلب کیا؟ پرومننٹ ہوگی، ویزیبل ہوگی، اپنے ماؤنٹ کے اوپر ہوگی. میں نے بہت لوگوں، میں نے اپنے ایکسپیرینس میں دیکھا ہے کہ ان کی سن لائن ان کے ماؤنٹ پہ نہیں ہے، ان کی ایکولی ڈیوائڈیڈ ہو کے دو ڈفرینٹ سائڈس پہ، ان کے سن کے ماؤنٹ پہ کارنرس کے اوپر ہے. تو یہ مجھے بڑے لوگوں نے، آپ جانتے ہیں شاید ایکسپیرینس کے اندر آپ کو لوگ ملے ہوں گے کہ جو اپنے کیریئر کے اندر کام تو کر رہے ہیں، لیکن جب آپ ان سے پوچھو گے کہ کیا یہ وہی کام ہے جو آپ کرنا چاہتے تھے بچپن سے، تو وہ پہلا کام آپ کو جواب دیں گے نہیں. دس از ویری کامن. ایک سیکنڈ، میں پچھلے پارٹ کو نا تھوڑا سا اور ایلیبریٹ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا سن لائن پرومیننٹ ہوگی اور اپنے ماؤنٹ کے بیچ میں ہوگی. ماؤنٹ کا بیچ کا مطلب یہ ہے کہ یہ والی جو انگلی ہے، یہ والی انگلی ہے، اس کا یہ والا پورشن ہے جو ہوگا جہاں پہ ایک وہ ابھراؤ آتا ہے، اس ابھراؤ کے بالکل سینٹر پہ آ رہی ہوگی ایک لائن، ٹریول کرے گی نیچے کی طرف. اور وہ نیچے کی طرف کہاں تک جا رہی ہے؟ ڈز دیٹ میٹر؟ بالکل میٹر کرتا ہے. وہ بیسیکلی ہم میں سے 90% لوگوں کی وہ ہارٹ لائن پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے. ہارٹ لائن کون سی ہے؟ جو آپ کی یہ تیسری لائن ہوتی ہے، یہ لائف، برین اینڈ ہارٹ لائن، اسی پہ آ کے رک جاتی ہے. تو وہ شو کرتا ہے تھوڑی اسٹرگلنگ لائف ہے، اور آفٹر 40s ان کی لائف میں جا کے، یہ ایک جنرل بات ہے یہاں تک بتا رہا ہوں. ہاں اگر وہ نیچے ٹریول کرتی ہے، مون تک چلی جاتی ہے. ہاں وہ مون کی طرح، مون آپ کا یہ والا اماؤنٹ ہے جو ٹریول اور رومانس اور باقی چیزوں کو کور کرتا ہے. آپ کی ان پارٹس کو، مون کے ساتھ رومانس آیا ہے؟ ہاں مون کے ساتھ رومانس ہے. وینس کے ساتھ بھی آتا ہے رومانس. کس کے ساتھ؟ وینس ماؤنٹ کے ساتھ بھی آتا ہے. اچھا، وینس کے ساتھ بھی رومانس لنکڈ ہے. مون کے ساتھ تو میں تو اردو شاعری والی بات سوچ رہا تھا نا، چاند اور چاندنی. ایگزیکٹلی میں اس بات کر رہا تھا کہ اگر آپ کی برین لائن، اب ایک بندہ جو برین لائن آپ کو، میں نے کچھ ایسے لوگ دیکھے جو کہ جن کی برین لائن بالکل نیچے مون کی ابھار تک سلوپنگ ہوتی ہے، تو وہ ایک ایسی برین لائن کون سی لائن ہے؟ جو سینٹر آپ کی جو ڈارک لائن ہے اس میں سینٹر لائن جو ہوتی ہے دیٹ از برین. جو عربی والا ایڈ بنا ہوا ہے اس کا جو، ہاں جی بالکل یہ والی لائن ہے. جو یہ والی لائن کچھ ہاتھوں میں یہ بالکل اسٹریٹ ہوتی ہے، کچھ میں یہ کرو ٹورڈز. میرا تو ایم بنا ہوا ہے، ایم. ہاں اگر ایک کرو اچھا لوگوں نے آپ کو ایم پہ بتایا ہوا، یعنی کہ آپ جاتے ہیں صحیح بندے کے پاس نہیں جاتے، لیکن جو ایم اور بے بناتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے. نہیں سر، میں نے ادھر سے دیکھا ہے، مجھے ایم نظر آیا. ایسی بات ایم نظر نہیں آتا جب تک کسی نے بتایا نہ ہو. ملینئر. اور وہ ولید بھائی ہیں بھی اور بن بھی جائیں گے، وہ نظر بھی آتا ہے نا، ہی از اے ملینئر. ماشاءاللہ ولید بھائی تو رب کا شکر ہے سر، ترے میں ماشاءاللہ تعالیٰ سے. سر دیکھیں ان کے پاس دیٹ گیٹس ٹو اے کویسچن جو کہ میرے دماغ میں آ رہا تھا کہ یہ سب کا سب کچھ نا بہت زیادہ ایسا ہے جس پہ انسان کا کنٹرول نہیں ہے. میرے ہاتھ میں کیا بن رہا ہے کیا نہیں بن رہا ہے، زیرو کنٹرول آن دس. ڈز اٹ آلسو سگنیفائی دا ایلیمنٹ آف لک؟ بالکل. ان مائی ایکسپیرینس آئی ہیو سین سچ کیسز جہاں پہ لک نے لوگوں کو بہت ڈفرینٹلی ٹریٹ کیا ہے. اور کچھ چیزیں پریکاشنس کے لیے ضروری ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر میں مجھے لگتا ہے کہ اس بندے کی ٹینڈنسی نہیں ہے کہ وہ ایک شاعر طبیعت کا آدمی ہے اور اس سے آپ میتھمیٹکس کا کام کروائیں گے یا آپ اس سے پریکٹیکل چیزیں کروائیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کا رزلٹ اچھا نہیں ہوگا. تو ڈیفینیٹلی میں ان کو بتاتا ہوں کہ آپ کے انٹرسٹ میں یہ، میں پہلے ان سے پوچھتا ہوں. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہمارا انٹرسٹ ہے، تو کیا یہ تو پتہ تھا ان کو کہ یہ انٹرسٹ وہ رکھتے ہیں اپنے اندر، تو کیا یہ بات بتانا اور یہ بات باہر نکلوا کے ان کو یہ گائڈ کرنا ہے کہ جو آپ کا انٹرسٹ ہے اس فیلڈ کو چوز کریں، کیا یہ چیز اس کو ہیلپ آؤٹ کرے گی، کیا یہ اس کو اور کمپلیکس کرے گی. لیکن کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک آف لک، ماؤنٹس اور پھر یہ جو اسٹارز اور پلانیٹس اور وینس وغیرہ وغیرہ، یہ جو ابھی تک ہم نے اتنی زیادہ ڈسکشن کی ہے، یہ سارا کا سارا کچھ ایلیمنٹ آف لک کو بہت ہی زیادہ اہمیت دے رہا ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے ہاتھوں میں لکیریں مجھے یہ بتا رہی ہیں کہ میری سن لائن بہت ہی زیادہ پرومیننٹ ہے، تو لک وڈ آلویز بی ود می. مطلب کیا ضرورت ہے پھر اتنی محنت اور جان مارنے کی؟ کہیں نہ کہیں دماغ انفلوئنس ہونے لگ سکتا ہے نا. یہ وہی بات ہے جو کہ آپ کی پرسیپشن ہے، جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے. بتانے والے پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے گائڈ کرتے ہیں اور اگلا اس کو کس طرح سے پرسیو کرتا ہے. اگر کوئی یہ بات اس طرح سے پرسیو کر رہا ہے کہ آپ کو کہہ دیا کہ آپ کے ہاتھ میں سن لائن اچھی ہے اور آپ سب کو چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائیں، اول تو جو بندہ آپ کو ایسا گائڈ کر رہا ہے آپ نے دوبارہ تو اس سے بات ہی نہیں کرنی اس ٹاپک کے اوپر. وہ ایک کامن سینس ہے یہ کہ آپ جب تک کسی چیز کے لیے کوشش نہیں کریں گے وہ آپ کو نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، لک فیورس اسی کو کرتی ہے جو کہ محنت کرتا ہے، کام کرتا ہے. ہاں سم ٹائمس کچھ لوگوں کی لک زیادہ فیور کر جاتی ہے
اور ادھر لک لائن اپنا رول پلے کرتی ہے. دیٹس مائی پوائنٹ از. آئی ایم شیور آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہوا ہوگا اس چیز سے, اور یہ آپ جو کو لوگ بھی ملے ہوں گے ایسے. بالکل ایسے ملتے ہیں. اور یہ جو کنیکشن ہے اسٹارس کا, وہ پامسٹری کے ساتھ بھی ہے, وہ اسٹرالوجی کے ساتھ بھی ہے. آپ نے شاید علم جفر کا سنا ہوگا. جیسے ابھی ہماری بات ہو رہی تھی کہ مسلمس کے اندر کون سا ہے, تو علم جفر ہے, علم الاعداد ہے, جس کو باقاعدہ طور پہ بالکل جس کو کہا گیا ہے. تو ڈپینڈ وہی کرتا ہے کہ آپ اس نالج سے ایکسٹریکٹ کیا کر رہے ہیں, ریزلٹ کیا نکال لیں. کوئی چیز جو ہے نا, جیسے کالا جادو ہے, اٹس بینڈ, پتہ ہے اس سے کوئی چیز ریزلٹ اچھا نہیں نکلنا. ٹھیک ہے, لوگ آپ نے آئی ایم شیور سنا ہوگا کہ قرآن مجید کی صورتوں کو الٹا پڑھتے ہیں. مطلب ایک سورس ہے, اس سورس کو آپ کس طرح سے یوز کر رہے ہیں, بٹ اس سے ہدایت لے رہے ہیں آپ, یا آپ اس کو نیگیٹو انرجی کے طور پہ یوز کر رہے ہیں. تو باتیں تو اس میں وہی میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ پرسنل بلیف پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. جب میرے پاس کوئی بندہ آتا ہے, میں آپ سے پھر وہی کہوں گا, ایمفیسائز میں اسی پوائنٹ پہ کروں گا جو بیسک ہے, کہ جو آپ کے پاس آ رہا ہے اس سے ہی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ان کی مینٹل کیپیبلٹی کیا ہے ٹوورڈز آپ جو ان سے بات کریں گے کہ وہ پرسیو کس طرح سے کرتے ہیں چیزوں کو. تو آپ نے اسی طرح کی ان سے بات کرنی ہے. جیسے آپ مجھے کہتے ہیں یار, آپ ان کو یہ کہہ دیں گے کہ آپ یہ کریں وہ کریں, تو ڈیفینیٹلی ان کے دماغ میں ایک سیکنڈ تھاٹ آئے گا, یار اس بندے نے مجھے کہا تھا تو میں نے وہی فالو کرنا ہے. ایسا نہیں ہے. آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کسی ایسے آدمی کے ساتھ جس کو زیادہ نالج نہیں ہے. آپ اس کو اتنا ہی بتائیں جتنی وہ, دیکھیں آپ کے بچہ ہوتا ہے, اس کے جب دانت نکلتے جاتے ہیں نا, تو آپ اس حساب سے اس کی خوراک بڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر دانت نہیں ہے آپ لیکوڈس پہ رکھتے ہیں, دانت آتے ہیں تو آپ سافٹ غذا اسٹارٹ کرتے ہیں. یہ نالج آپ کو ود اے پیسج آف ٹائم آتا ہے لوگوں کو پڑھنے کے ساتھ, اور یہی سب سے انٹرسٹنگ پارٹ ہے اس کا, جو مجھے اس چیز میں انٹرسٹ ڈیولپ کرتا ہے کہ آپ ڈفرینٹ لوگوں کو پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں, ان سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں, ایک نالج کو ایکسرسائز کرتے ہیں. دیٹس دا پوائنٹ کہ جہاں پہ مجھے یہ چیز بہت زیادہ فیسینیٹ کرتی ہے. جس طرح سے آپ نے یہ بات کی نا کالا جادو کے بارے میں, a lot of people think exactly the same about fortune telling, لوگوں کی قسمت کے حال بتانا, اور یہ جو سارا کا سارا علم ہے اس کی طرف بھی سملر پرسیپشن رکھی جاتی ہے کہ یہ سب حرام ہے. میں نے آپ سے وہی کہا نا کہ لوگوں نے اس چیز کو ایسے کر کے, ایسے پریکٹس کر کے اسی دائرے میں لے آئے ہیں. اگر کوئی بندہ یہ آپ کو ہاتھ دے کے یہ کہے گا کہ آپ کی لاٹری لگنے والی ہے, یا آپ ایک دم اوور نائٹ امیر ہو جائیں گے, جب میں ہو جائیں گے تو آپ یہ دے دے گا, آئی ایم شیور کہ کچھ اگر ہم ہسٹری میں جائیں تو کچھ مشہور واقعات ہیں جو آپ کے بھی آپ ایکسپیرینس میں گزرے ہوں گے. بڑا فیمس واقعہ ہے کلوپیٹرا کا. آئی ایم شیور ولید بھائی اور مجسر بھائی آپ نے سنا ہوگا. اس واقعے میں ایسے ہی کچھ واقعہ ہے کہ کسی نے ان کو ہاتھ دے کے یا ان کے ہاتھ سے پیشن گوئی کی تھی کہ ایک دن آپ ضرور کراؤن پہنیں گے, آپ کے ہاتھ میں کراؤن ہے, آپ کراؤن پہنیں گے. اور ٹائم آیا, انہوں نے رول کیا, اور وہ ہسٹری کی بہت فیمس پرسنالٹیوں میں سے ایک پرسنالٹی ہے. تو اس طرح سے کافی واقعات ہیں. جیسے میں نے کیرو کے بارے میں پڑھا ہے, کیرو کی ایک بڑی فیمس ملاقات ہے, دا فیمس کریکٹر کالڈ راسپوٹن. تو راسپوٹن ایک کریکٹر گزرا ہے, ایک مذہبی کریکٹرز بھی کہا جاتا ہے اس کو, جو کہ نہیں تھا. رشیا میں دا لاسٹ زار کے نام سے ایک سیزن بھی آئی ایم شیور آیا, آپ نے دیکھا ہوا ہوگا. تو وہ زار فیملی کا ایک آپ سمجھ لیں ہیلر کے طور پہ آئے تھے وہ, جنہوں نے بعد میں آہستہ آہستہ ٹیک اوور کیا اور ڈیسیژنس کے اندر کر کے ایک کافی بڑا ایک پرابلم کریٹ ہوا, جن کے بعد پھر ایک ریولیوشن آپ کہہ لیں وہاں پہ آیا اس چیز سے. تو اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ ان کا اس سے یہ تعلق ہے کہ کیرو کی اور راسپوٹن کی ایک ملاقات ہے, جو کہ آئی ایم شیور ایک ورڈ ہے ہپنوٹزم, آپ جانتے ہوں گے. دونوں اس کو پریکٹس کرتے تھے, اور ان کی ایک بڑی فیمس ملاقات ہے. اس میں کیرو نے پریڈکٹ کیا تھا راسپوٹن کو کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ, انہوں نے ان سے یہ دریافت کیا تھا کہ میرا فیوچر کیا ہے. انہوں نے ان کے بارے میں ایک جملہ بولا تھا فیمس کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی لاش زندہ مچھلیاں کھا رہی ہیں. مطلب اس طرح کی کوئی ایک فیمس سینگ ہے ان کے بارے میں. آئی ایم ناٹ شیور کہ پبلک میں اتنا زیادہ یہ لوگ اس طرح سے اس کو جانتے ہیں, لیکن ہاں ان کے ایک جو دا اینڈ آف دا لائف جو ان کا وہ چلا, وہ بالکل ویسا ہی تھا کہ ان کو میرے خیال میں گولیاں بھی سیزن میں بھی دکھایا گیا کہ ان کو ماری ہیں, ان کو زہر بھی دیا گیا, جو اثر نہیں ہوا. اینڈ میں ان کو ایک فروزن ریور میں پھینک دیا گیا تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گولیاں ماری, زہر دیا, اثر نہیں ہوا؟ واٹ واز ہیپننگ؟ وہی میں نے آپ سے پوائنٹ ڈسکس کیا کہ کیا کانسپریسی تھیوری بھی ہو سکتی ہے, کانسپریسی تھیوری بھی ہو سکتی ہے, لیکن ہسٹری میں یہ چیز ہے, آپ اس کو نگیٹ کر سکتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں ایسا نہیں ہوا, لیکن لوگ کہتے ہیں اور یہ چیز ہے, اور لوگوں نے اس کو کاپی کیا ہے, لوگوں نے بتایا ہے اس چیز کو.
What's the rationale that they built around it? جو لوگ اس کو مان رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہپنوٹزم کے اندر اپنے آپ کو اس اسٹیج پہ لے گئے تھے کہ وہ ان کی باڈی کو تو آپ نقصان پہنچا سکتے ہیں لیکن ان کو آپ مار نہیں سکتے, یعنی ان کو برین ڈیڈ نہیں کر سکتے. تو شاید ان کی باڈی تو رسپانس نہیں کر رہی تھی, وہ ہپنوٹزم کی اسٹیج پہ تھے کہ ان کو اس چیز سے امپیکٹ نہیں آ رہا تھا. کیا ہپنوٹزم کی ایسی کوئی اسٹیج ہے جس کو ہم ٹرین کر سکتے ہیں یا سیکھ سکتے ہیں؟ جیسے کہ نا ہم پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں فار دوز ویورز جن کے لیے نا ہم وہ کانٹینٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں جس سے وہ کچھ سیکھیں. اصل لرننگ جو سی ہے نا وہ وہی ہے جو میں اپنے لیے سیکھتا ہوں نا, بیکاز وین آئی لرن سم تھنگ دیٹ ہیلپس می, دیٹس ویئر آئی ایکچولی ٹرائی ٹو لرن اٹ. ہم یہ سب کا سب کچھ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ تھاٹس یا سیکھنا جو ہے وہ آپ کی زندگی پہ سب سے زیادہ انفلوئنس رکھتا ہے. ہم نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ گرو بعد میں کیا ہے, اس سے پہلے وہ تھاٹس تھے جنہیں ہمیں پرووک کیا ٹو میٹ پیپل, ٹو ٹاک ٹو دیم اینڈ ٹو لرن فرام دیم. اگر ہم ایسی بات کریں جو ہم نے جس طرح بھی یہ سارا کا سارا کانٹینٹ بنایا ہے, اٹ ہیز ٹو برنگ اس ٹو اے پوائنٹ ویئر somebody listening to us or watching this podcast episode has to learn something. اور اگر کیا ایسی کوئی چیز ہے جس طرح آپ نے بتایا کہ اگر کوئی ہپنوٹزم یا اس طرح کی چیزوں سے اس لیول تک سیکھ سکتا ہے کہ اس کی باڈی پہ یا اس کی جو اسٹیٹ ہے اس پہ اتنا زیادہ ایلیمنٹ آف ہیلپ ہو سکتا ہے, if there is a knowledge like that, somebody could use it for so good. Like people can help themselves to improve so much in their life. سب سے زیادہ لوگ ڈر سے ڈرائیو ہو رہے ہوتے ہیں, ان کو پریشانیاں آتی ہیں زندگی میں, دے ناٹ ڈریون انف, وہ خود سے اپنے فیصلوں میں اتنی موٹیویشن نہیں رکھتے ہیں. یہ سارا کا سارا جو نالج سیٹ ابھی آپ جس کی بات کریں, اور خاص طور پہ ابھی جو ہم نے بات کی ہے کہ ہپنوٹزم سے اتنی زیادہ ہیلپ ہو سکتی ہے. دیکھیں جو چیزیں ان کے بارے میں مشہور ہیں اس میں تو پہلی چیز میں نے آپ کو بتائی ہیلنگ ایلیمنٹ ہے. انہوں نے ان کے ایک ایسے پیشنٹ کو, ان کے بیٹے کو جو ہیل نہیں ہو پا رہی تھی اور جن کی پوری رات جو ہے وہ پین میں گزرتی تھی, اذیت میں, تو انہوں نے آ کے اس کو ہیل کیا. انہوں نے اس کو ایک پازیٹیو وے میں یوز کیا, لیکن اس کے بعد جو ان کی اسٹوریز آتی ہیں جو لکھی گئی ہیں یا جو ہم سننے میں آتے ہیں وہ کوئی اچھی نہیں ہے. وہ ان کا کریکٹر بہت شیڈی رہا ہوا ہے, بہت کنٹروورشل کریکٹر رہا ہوا ہے. تو اس لیے میں لوگوں کو یہی بات کرتا ہوں, جو لوگ میرے سے پوچھتے ہیں یا مجھے بتاتے ہیں کہ آپ ان چیزوں میں نہ پڑیں. آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا جو یہ کانٹینٹ ہے, یہ کانٹینٹ کیا کام کرے گا. یہ کانٹینٹ کو دو کام کرنا چاہیے کہ وہ لوگ جو ان چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, غلط لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور ایسی انفارمیشن لے رہے ہیں کہ میرے ساتھ کل کیسا ہوگا اور میں کل کو کیا بن جاؤں گا, میری لو میرج ہوگی, لوگوں کو پازیٹیو چیزوں کی طرف لے کے آئیں. وہی پوائنٹ کے اوپر میں ایمفیسائز کروں گا کہ اس سے مقصد یہ کہ وہ لوگ جو کہ اپنے بلیف سے بالکل ہی انہیں چیزوں کے پیچھے پڑ گئے, وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو بہتر کریں. ہر چیز کو بہتر کرنے کے لیے کوئی چیز سائنس کو لایا جاتا ہے کہ اس کو اپنی سپورٹ میں یوز کریں, نہ کہ آپ اسی پہ بلیو کر کے بیٹھ جائیں اور صرف اسی سے کام کریں. ایسا نہیں ہے. اپنی عقل کو, اپنی ایکسپیرینسز کو ایڈ اپ کریں, چیزوں کو پازیٹیو لے کے چلیں. اور دوسری یہ چیز, جو لوگ اس کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ بالکل ہی اس طرف ہے, اس میں غلط چیزیں ہوتی ہیں, لوگ غلط گائیڈ کرتے ہیں, نہیں, ایسا بھی نہیں ہے. اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں جو کہ سپورٹیو رول کے اندر ہیں, لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. اس نالج کو حاصل کیا ہے یا ایکچولی پڑھا ہے, ڈگری لی ہے کسی چیز کے اندر, اور وہ ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اتنی باتیں کرنے کے بعد آڈینس میں سے لوگ کمنٹ کریں گے ہم نے اپنا ہاتھ دکھانا ہے, یہ کرنا ہے, کیا کریں پھر, کس طرح دکھائیں آپ کو ہاتھ؟ دیکھیں, ہاتھ دکھانا ایک پرسنل اس کا ایلیمنٹ ہے, اس کی پرسنل چوائس ہے. کوئی دکھانا چاہتا ہے تو ڈیفینیٹلی دیکھ لیں گے. ایسی آئی آپ, یہ صحیح تھا. دیکھ کے کیا کریں گے آپ؟ کاٹ دیں گے یار, اگر پسند نہیں آ گیا. دیکھیں, اگر خوبصورت ہاتھ ہوگا تو ڈیفینیٹلی باتیں بھی خوبصورت نکلیں گی. ہاں, یہ پوڈ کاسٹ کانٹینٹ سے آگے جا رہی تھی. تو اس چیز کو اس طرح سے ہے کہ میرا انٹرسٹ بھی ان لوگوں کے اندر ہوتا ہے جو کیریئر اورینٹیڈ ہوتے ہیں. اگر کوئی ہاؤس وائف یا گھر میں بیٹھ کے کچھ نہیں کر رہا, ایک ہی روٹین کو فالو کر رہا ہے, آپ کیا سپوز کرتے ہیں, کیا آپ ڈرائیو کریں گے اس چیز سے کہ میں ان کے لیے کیا پازیٹیو انرجی لاؤں گا؟ جسٹ ٹیل می. کہ برتن اور ڈش واشر لے لیں, اچھا لے لیں, گلوز پہن کے برتن واش کر لیں. ہاں, اس سے زیادہ میں ان کو کچھ نہیں کر سکوں گا. اگر کوئی میرے پاس یہ آتا ہے کہ میری شادی کب ہوگی, میری شادی کتنی ہوں گی, کیا میری لو میرج ہوگی,
آپ کیا اس کو رسپانس کریں گے, ڈپینڈ کرتا ہے. اسی طرح اگر کوئی میرے پاس, یہ بہت سوال پوچھیں گے شادیاں کتنی ہوں گی, کیا کریں گے. آج تک میرے پاس جو بھی سوال آئے ہیں اس میں میجورٹی یہ بھی لوگ ہوتے ہیں, جو زیادہ تر میجورٹی شادی 50% سے اوپر لوگ ہوتے ہیں جو اپنی, کیونکہ ہمارے معاشرہ سر ایسا ہے جہاں پہ شادی ایک زندگی کے اوپر, ایک خاندان کے اوپر بہت بڑا امپیکٹ رکھتی ہے. شادی سے گھر چل رہے ہیں, زندگیاں بن رہی ہیں, لوگ تو شادی سے پہلے جس سے شادی ہونے لگی اس کا ہاتھ دکھا دیں آپ کو کہ بن پائے گی نہیں بن پائے گی, کیا ہوگا. نہیں ایسے نہیں ہوتا. میں نے آپ سے وہی عرض کیا کہ آپ کس مقصد کے لیے یوز کرتے ہیں وہ بہت ضروری ہے. آپ بچپن سے بچے کی ٹینڈنسیز کو بھی دیکھیں. دیکھیں ہاتھ دیکھنا از ون تھنگ, انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ہم سب, لیکن ہم لوگوں کو یہ تھوڑی سی اس چیز سے سبق ملنا چاہیے, یعنی کہ ہماری لرننگ ہونی چاہیے, ہمارا کانٹینٹ کا یہ فائدہ ہوا ہماری آڈینس کو کہ بچے کی ٹینڈنسیز کو نوٹ کریں. ایک بچہ ڈرائنگ اچھی بنا رہا ہے اور اس کے پیرنٹس کہتے ہیں نہیں یار اس کو آرکیٹیکٹ یا اس کو وہ پینٹر نہیں بنانا, ہم نے اس کو ڈاکٹر یا انجینئر بنانا ہے. آپ جتنی بھی کوشش کر لیں وہ ایک زندگی جیے گا ضرور, وہ اس پیٹرن کو فالو کرے گا ضرور, لیکن جو اس کے اندر ٹینڈنسیز تھیں بیسیکلی وہ اس چیز کے عروج پہ نہیں جائے گا. کیا ہم لوگ اپنے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے اپنے دماغ کو ٹرین کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. کہ آپ اپنی شارٹ کمنگس کو دیکھیں, کہ میں نے جیسے آپ سے کہا ڈیسیژن میکنگ کو, اپنے لائف پیٹرنس کو, اپنی ہیلتھ کو, اپنی جو چیزیں آپ کو بہت کامنلی نظر آتی ہیں جو آپ پریکٹس کرتے ہیں, پیشنس لیول کو آپ دیکھیں. لوگوں کے اندر پیشنس نہیں ہے, پیشنس کا ہم سب وہ ہے. لوگ بہت جلدی ڈیسیژنس پہ آ جاتے ہیں, بہت جلدی لوگوں کے بارے میں ایک رائے قائم کر لیتے ہیں. تو اس چیز کو جس میں ہمیں صبر آئے اور جس میں ہمیں یہ پتہ چلے کہ آپ ایک بندے کو لرن یہ کرا رہے ہیں یا لرننگ اس کی یہ ہو رہی ہے اس چیز میں کہ وہ بندہ بہت شارٹ ٹیمپرڈ ہے, گیو ہم ایڈوائس. کیا یہ ہاتھ دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کیا سائن ہے؟ سو فار somebody watching, تاکہ آپ کل کو ایک اپنی دکان کھول کے بیٹھے میرے دکان کے سامنے, نہیں جو دیکھ رہے ہیں وہ اپنے ہاتھ کو دیکھ کے یہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ میری نہیں, یہ نالج اس طرح سے نہیں آئیڈینٹیفائی ہوتا. ہم میں سے 90% لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم میں کیا مسئلے مسائل ہیں. یار لڑکیوں کے لیے بتا دیں کہ وہ لڑکا آج کل جین زی کہتی ہے نا کہ ریڈ الرٹ ہے, ریڈ سگنل ہے, ریڈ فلیگ ہے, یہ اس طرح کے بندے کو کیسے پہچان لیں؟ یہ تھوڑا بیسک ایک دو لائن بتا دیں نا, تاکہ وہ دیکھ کے جو رومانس چل رہا ہو ہاتھ دیکھ کے وہ لائن چیک کر کے کہیں بھائی ریڈ فلیگ ہے نکلو. دیکھیں وہی بات آ جائے گی کہ جس چیزوں کو میں ہمیشہ خلاف جن کے رہا ہوں, جن کے خلاف میں نے ہمیشہ بات کی ہے کہ سوسائٹی میں ہیلپ ہو جائے گی, بچ جائے گی زندگیاں لوگوں کی. سر آپ کچھ بھی کر لیں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ لوگوں کو بتائیں گے, لوگ اس کو مس یوز کریں گے, لوگ ایک دوسرے کو پن پوائنٹ کریں گے. اور ہمارا مقصد ہی یہ کہ ہم پازیٹیو انرجی دیں, لوگوں کو نیگیٹو سائڈ پہ مت ٹرین کریں. آپ وہی بات کریں نا, جب بھی آپ کوئی چیز دیتے ہیں اس کی پازیٹیو اور نیگیٹو سائڈ ہوتی ہے. تو جب بھی آپ اناڑی کے ہاتھ میں کوئی چیز دیں گے تو وہ اس کو کھیل کی طرح یوز کرے. بٹ فار somebody who wants to improve themselves, so for example ہاتھوں سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی انسان کتنا فلیکسیبل ہے, اور اگر اس کو پتہ چل رہا ہے اپنے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے کہ میں فلیکسیبل نہیں ہوں. تھم رول دیتا ہوں, آپ اس کا تھم دیکھ لیں, جتنا فلیکسیبل ہوگا اتنی پرسنالٹی فلیکسیبل ہوگی. فار ایگزامپل کسی کا تھم زیادہ پیچھے جاتا ہے, کم پیچھے جاتا ہے, اس سے اس کی پرسنالٹی اپرائٹ ہے. میں نے آپ کو ایک تھم رول دیا اور وہ تھم کے اوپر دیا, تو وہ آپ کے پرسنالٹی کی ٹریٹ کو بتاتا ہے. سو اگر جتنا فلیکسیبل آپ کا تھم ہے اتنی ہی زیادہ فلیکسیبل آپ کی نیچر ہے. جتنا زیادہ اسٹیف اور آپ ریجڈ ہوں گے اتنا آپ کا تھم ریجڈ ہوگا. تو اگر کسی کا تھم فار ایگزامپل فلیکسیبل نہیں ہے, اب اس کو اپنے آپ کو فلیکسیبلٹی اپنی لائف میں لے کر آنی ہے, اینڈ دین ہی کین یوز اٹ ایز اے یارڈ اسٹک کہ وہ اب دیکھے کہ میرا تھم فلیکسیبل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو کیا اس کا تھم فلیکسیبل ہونا شروع ہو جائے گا؟ چینجز آتی دیکھی ہے میں نے, اور میں نے چینجز کے اوپر لوگوں کو چینج ہوتے دیکھا ہے. یہی میرا پازیٹیو ایک امپیکٹ اس چیز پہ رہا ہے, اور میری کوشش رہی ہے کہ لوگ اس کو پازیٹیو لیں. میں نے آپ کو بتایا لوگوں کے ہاتھ میں اتنے ڈفرینس ہوتے ہیں, انہوں نے کبھی نوٹس ہی نہیں کیا ہوتا. میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اوور ٹائم آپ کے ہاتھوں کی لکیریں چینج بھی ہوتی ہیں. یہ بھی میرا پرسنل ایکسپیرینس رہا ہے, بالکل چینج ہوتی ہیں. سو فار somebody who's اگر چینج نہ ہوتی تو پھر تو یہ ساری مقصد یہ سارا کانٹینٹ ہی ہمارا ختم تھا. اگر آپ پازیٹیو کسی کو چینج کر کے چینج نہیں لے کے آ رہے تو آپ کیا ایڈیشنل بینیفٹ ایڈ کر رہے ہیں ساری چیزوں سے؟ نتھنگ. سو فار somebody جو کہ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ سکتا ہے اور وہ اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں چینج کو نوٹس کرتا ہے, کیا ایسی کوئی چیز ہے کہ جس کے بارے میں اس کو خیال رکھنا چاہیے یا جس کے بارے میں اس کو سگنیفائی کرنا چاہیے, یا کچھ وہ کر سکتا ہے یا کرنا سر آپ چاہیے؟ کسی ایکسپرٹ کے پاس جائیں جو ان چیزوں کو جانتا ہو. وہی بات ہے جو اناڑی ڈاکٹرز ہوتے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے, اس طرح تو کوئی بھی گوگل سے ڈاکٹر بن جاتا ہے اور گوگل پہ جا کے دوائی دیکھ لیتا ہے کہ میں نے کیا لینی ہے, لیکن اس کو اس کے سائڈ افیکٹس یا اس کے باقی پرابلمس کے ساتھ کمپاؤنڈر بھی ہوتے ہیں نا ڈاکٹر کے ساتھ جو دوائیاں دے دے کے. وہی بہت مثال ہے, اب ریکارڈنگ چل رہی ہے, میں دے نہیں سکتا اناڑی کا والی جو ہے. تو جس طرح سے برین لائن
لائن کی جو ڈائریکشن ہے اس کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ ہاں جی ایگزیکٹلی دیٹ میں یہ بڑی سمپل سی چیزیں ہیں, یعنی کہ جن کی برین لائن بالکل اسٹریٹ ہے وہ بہت اچھے لوگ ان چیزوں میں ہوتے ہیں جو کہ سوشلی کوئی کام کے اندر ہوتے ہیں, جیسے کہ ڈاکٹرز ہیں, جیسے کہ وہ لوگ جو جج ہیں, جو وکیل ہیں, جو کسی کی پرابلم کو سمجھ کے اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں, یعنی کہ دونوں سائڈس کے پوائنٹ آف ویو کو کمپیئر کر سکتے ہیں. ان کی برین لائن بڑی اسٹریٹ ہوتی ہے, جن کی اسٹریٹ ہے اور جن کی کروڈ ہے. کروڈ تھم رول تھم رول نہیں ہے اس چیز کے اندر, ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں, لیکن اگر نیچے کی طرف ڈاؤن سلوپنگ ہے اور وہ بہترین انجینئرس بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, نمبرز بھی ان کے اچھے ہو سکتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ اگر بہت زیادہ نیچے ہے اور ہاتھ آرٹسٹک ہے تو وہ آرٹس کے اندر بہتر ہوں گے, وہ لکھنے میں, شعر و شاعری میں, اور ایک رومانٹک طبیعت رکھتے ہو. ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ہے یہ, کیسے ہی ہوگا؟ نہیں, ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. میں نے آپ سے وہی ریکویسٹ کی ہے کہ یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے, وہ ایک انہوں نے جنرل باتیں. ہاتھ آرٹسٹک آپ نے کہا ہے, وہ کس طرح پتہ چلتا ہے؟ پوائنٹڈ فنگرز. یس, ان کے ہاتھ کے اندر. تو بھی تو نہیں دیکھتا رہا, مجھے لگ رہا ہے کہ کل کو یہ نرالا سوٹس کے ساتھ یہ کمپاؤنڈر بنے گا, یہ آپ کے ساتھ اٹھ بیٹھ کے نا, وہ ڈاکٹر ہیں آپ, مجھے لگ رہا ہے یہ پوڈ کاسٹ کے بہانے سیکھ بھی رہے ہیں. Obviously that's the whole purpose. اور جب مجھے پتا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنی ہے تو تھوڑا بہت میں بھی ریسرچ کرنے کی کوشش. بالکل, آپ نے پورا ہوم ورک کیا ہوا تھا. آئی ایم شیور آپ نے بہت ایگزیکٹلی سوال وہ پوچھے جو لوگ جاننا چاہتے ہیں. میرا مقصد بھی یہ ہے, میں اس بات کو کنونس کرنا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ دو چیزوں کے اندر آپ نے ایکسٹریمس میں نہیں جانا. اٹس اے ہیلپنگ ٹول. آپ نے اس پہ اندھا بلیو بھی نہیں کرنا, اور آپ نے اس کو اس طرح بھی نہیں کہنا کہ اٹس نتھنگ, ایسا نہیں ہے, کیونکہ انٹرنیٹ پہ کانٹینٹ تو موجود ہے. بالکل, میں نے دیکھا وہ لوگوں نے یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ پتہ نہیں اگر وہ نیچے لائن پہ وہ ایک وہ یوں فش سا سائن بن رہا ہے تو اس کا مطلب آپ ملک سے باہر جائیں گے, آپ کا ٹریول ہے. ایم بن رہا ہے تو اس کا ایک یہ مطلب ہے. سن لائن اگر اس طرف جا رہی تو یہ مطلب ہے, اس طرف جا رہی تو یہ مطلب ہے. تھوڑا بہت آپ نے بھی ٹچ کیا کہ اگر سن لائن وینس کی ماؤنٹ کے بیچ میں ہے تو دیٹ سگنیفائی سم تھنگ, اور اگر بیچ میں نہیں ہے تو دیٹ مینس سم تھنگ ایلس. سو ان باتوں کے مطلب ایگزسٹ تو کرتے ہیں. زیادہ امپورٹنٹ بات میرے خیال سے اگین یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے ہاتھ کو دیکھ کے کوئی شارٹ کمنگ محسوس کر رہا ہے یا ایسا کچھ لگ رہا ہے کہ جو اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے, جس طرح سے فلیکسیبلٹی ہے, جس طرح سے ٹریننگ یور سیلف ہے, somebody who is oriented towards improving themselves, وہ اپنے ہاتھ میں دیکھ کے یا اپنے ہاتھ کی چینجز کو دیکھ کے کیا وہ اپنی زندگی میں کچھ چینجز لے کر آئیں اور اس سے وہ امپلیمنٹ کر کے اس میں لا سکتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز اور بتاتا ہوں. دیکھیں, بہت سارے ہم لوگوں کے اندر ایک بڑا میجر پرابلم ہے, اینڈ دیٹ از لیک آف فوکس. وہ فوکس نہیں کر پاتے چیزوں پہ. آج یہ کریں, کل وہ کریں, کل کوئی اور آئیڈیا, کل یہ آئیڈیا. وہ ہر جگہ پہ اپنی لک کو آزماتے ہیں اور اینڈ میں کہتے ہیں یار ہماری تو لک ہی کام نہیں کر رہی. لک کیسے کام کرے گی؟ آپ نے کسی پوائنٹ کے اوپر اور کسی اور کی کیریئر یا کسی اور کے فیوچر سے اپنے آپ کو کمپیئر کریں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اور صلاحیتیں دی ہیں, ان کی اور قسمت ہے. آپ اپنے آپ کو اس سے کمپیئر نہیں کر سکتے. اگر کوئی آن لائن بزنس میں اچھا کما رہا ہے اور آپ بھی اوور نائٹ آن لائن بزنس میں کام کرنا چاہ رہے ہیں, کیا آپ نے آن لائن بزنس کو سمجھا ہے؟ کیا آپ آن لائن بزنس کے کام کو انڈرسٹینڈ کر کے کام کریں؟ بڑی چیزیں ہیں اس کے اندر. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو لوگوں کو ویسے ہی پتہ چل جاتی ہیں. تو یہ آپ اگر کسی کو بٹھا کے سمجھاتے ہیں اور وہ بندہ فرسٹریٹ ہو رہا ہے کسی اور کی لائف دیکھے کہ مجھے اس طرح کی سکسیس نہیں ملی, تو یہ آپ ایک اچھا نیک کام کریں کہ اس کو آپ بتائیں کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے جو آپ کو پسند ہے, جو آپ کو آتا ہے. گو فار اٹ. کیا یہ بھی پتہ چلتا ہے ہاتھ کو دیکھ کے کہ فوکس مسنگ ہے اور کیسے فوکس کی ایکسرسائزز کریں؟ بالکل پتہ لگتا ہے. جیسے کہ آپ کی جو سب سے چھوٹی فنگر ہے, اور آپ میجورٹی یہ چیز نوٹ کیجیے گا کہ جن لوگوں کی یہ لمبی اور تھم جو ہے تھوڑا بڑا ہوتا ہے, وہ ایک اچھے بزنس مائنڈیڈ لوگ ہوتے ہیں اور اچھے ڈبیٹرز ہوتے ہیں, اوریٹرز اچھے ہوتے ہیں, اور چیزوں کے اندر ان کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوتی ہے. جتنی یہ آپ کی جو چوتھی انگلی ہے چھوٹی ہوگی, کروڈ ہوگی یا ڈی شیپڈ ہوگی, ڈی فارمڈ ہوگی, تو وہ لوگ ڈیسیژن میکنگ کے اندر اور اپنے آپ کو ایکسپلین کرنے کے اندر اور جو ایکچوئل وہ سوچ رہے ہوتے ہیں وہ اس کے اپوزٹ بتا رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو. واو, جو سوچ رہے ہوتے ہیں اس کو اپوزٹ بتا رہے. ایک ایکچوئل بات نہیں بتا سکتے جو ان کے دل میں یا دماغ میں ہوتی ہے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا. کیوں نہیں بتاتے؟ کیونکہ وہ اتنے کمپلیکس پرسنالٹی کے اندر پھنس گئے ہوتے ہیں کہ وہ جو سوچ کے آئے ہوتے ہیں نا, جب وہ بات کرنے لگتے ہیں نا تو ان کا کنیکشن زبان اور برین کی جو ایک برج ہے وہ اس کو اسموتھلی ڈلیور نہیں کر سکتے. یہ بیسیکلی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم سوچ کے کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور بات کچھ اور نکل رہی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے کانفلکٹس آتے ہیں کہ اب میرا مطلب یہ نہیں تھا, آپ نے یہ مطلب سمجھا, میں نے یہ نہیں کہا تھا. تو یہ پرابلم ہمارے معاشرے میں کیوں ہے اتنا؟ تو جب کوئی اس پہ پریکٹس کرے گا, لیٹس سے وہ بہتر کر لے گا. انٹرنیٹ سے ڈھونڈتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں اور اس پہ فوکس کرتے ہیں, امپروو کرتے ہیں, ہاتھوں میں کیا فرق آئے گا؟ انگلیوں کی سائز یا شیپ چینج ہوگی. بالکل, آپ کی چیزیں اسموتھ ہو جائیں گی. اور انگلی کیا ہوگا؟ شیپ بہتر ہو جائے گی.
शेप बेहतर का क्या मतलब है? मतलब कि वो अगर उनकी फ़र्ज़ करें डिफॉर्म्ड थी, थोड़ी सी कर्व थी या स्लिम थी, या इनके उनके हाथ में कमर, उंगली की कमर निकली हुई थी, आम ज़बान में कहते हैं, वो स्ट्रेट नज़र आती है, बिल्कुल वो स्ट्रेट होने लग जाएगी, बिल्कुल होती है, और आपकी ब्रेन लाइन के अंदर बड़ा इम्पैक्ट आएगा. अमूमन मैंने ऐसे लोगों के हाथों में देखा है कि जो लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं लेकिन वो काम में लग जाते हैं, वो उसके बाद अपने घर की सपोर्ट करते हैं, फिर एक टाइम आता है कि उनको लगता है हमें आगे पढ़ना चाहिए. उन लोगों की ब्रेन लाइन में एडिशंस आती है, इनके ब्रेन लाइन और लंबी होती है, शाख निकलती है, नज़र आता है कि उन्होंने कोशिश की है ज़िंदगी में. इंटरेस्टिंग. और कुछ लोगों का हाथ बहुत ज़्यादा खोलते हैं, उंगलियां ज़्यादा खुलती हैं, उसका भी कुछ होता है कि देखिए गैप्स होते हैं उंगलियों के अंदर, बहुत ओपन माइंडेड और बहुत ज़्यादा बेबाक लोग होते हैं, उंगलियां अगर ज़्यादा खुलती हैं, प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा आज़ाद होते हैं, प्रैक्टिकल स्पीच करते हैं, वो डर नहीं होता उन लोगों में. आई एम श्योर आपके दिमाग में लोग आ रहे होंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो मीडिया में आते हैं या बात कर रहे होते हैं वो इस तरह की पर्सनैलिटी रखते हैं, उनके हाथ में ये चीज़ होती है. यार आजकल तो बड़ा आसान है, ये जितनी बुक्स आपने बताई हैं मैं AI में अपलोड करूं और मैं अपने हाथ की तस्वीर लूं और AI में ये तस्वीर डाल दूं और बताओ इस बुक्स के मुताबिक मेरा हाथ क्या कहता है. देखिए मैं आपसे वही बात की है, बुक्स AI को पढ़ के आपको वो चीज़ें बताएगा, लेकिन मैंने आपसे फिर कहा जो कम्युनिकेशन है ना, वो तो आप मेडिकली भी अपनी बीमारी लिख के रखें, पूरा प्रिस्क्रिप्शन आ जाएगा आपको, ठीक है, दवाई. लोग फिर भी डॉक्टर्स के जाते हैं. बात वो है इंटरेक्शन, ह्यूमन इंटरेक्शन, बात करना. एक्चुअल मसला अगर मुझे किसी का पता है तो मैं उसको उसके सामने सोल्यूशन पड़ा हुआ होगा और वो नहीं उठा रहा होगा वो सोल्यूशन. मैं ChatGPT को ये बता सकता हूँ ये मसला चल रहा है दिमाग में, ये तो वो सोल्यूशन तो वो बता देगा आपको, आप उसको अडॉप्ट नहीं कर रहे होंगे. देखिए आपको हमारे काफ़ी आप कह रहे हैं ह्यूमन फैक्टर आना चाहिए. ह्यूमन फैक्टर बिल्कुल आना चाहिए. ह्यूमन फैक्टर जब तक आप किसी चीज़ में नहीं डालेंगे, देखिए मेजॉरिटी जगहों पे लोगों ने AI किया फिर वो वापस ह्यूमन इंटरेक्शंस पे आए हैं, तो इट मीन्स अ लॉट. लोग ह्यूमन इंटरेक्शन से चीज़ों को समझते हैं. काफ़ी लोग हैं वो अक्सर बड़े कहते हैं यार बड़ों के एक्सपीरियंस से सीखें. क्या मकसद होता है इसका? भाई आप उनको अपना एक्सपीरियंस करने देना. क्यों कहते हैं ये कि हमारे एक्सपीरियंस से सीखें? अगर वो सब कुछ अच्छा ही होना है तो फिर आप उसको क्यों कहते हैं कि ये बात कि यार हमारे एक्सपीरियंस से सीखो? भाई आपके एक्सपीरियंसेस आपके साथ थे. इतने साल आपने हाथ देखे हैं और इतना नॉलेज है आपके पास, ये कायरो की बुक्स भी नज़र भी आ रही हैं एंड कुछ किताबें आपने बताई थी ऐसी भी हैं जो पाकिस्तान में उनका बहुत लिमिटेड एडिशन है. देयर इज समथिंग जो हम नहीं डिस्कस कर पाई है, जो हम आपसे नहीं पूछ पाए और हमें पूछना चाहिए था. बिल्कुल. देखें लोग, मैंने आज काफ़ी कोशिश की है कि मैं इस टॉपिक को एड्रेस कर सकूं, जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं हम उनको निगेट करके एक पॉजिटिव चीज़ का चेहरा दिखाएं. और देखें ब्लाइंड फेथ किसी भी चीज़ में ना, रिलीजन के अलावा जो आपके बिलीव्स हैं वो नुकसान देता है. आप अपनी चीज़ों को, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें हर बंदे को, और जो चीज़ आप जिस चीज़ पे ब्लाइंड लग जाएंगे बगैर उस चीज़ को चेक किए वो आपको नुकसान देगी. तो आपको मैं यही सब आपके ऑडियंस को जो भी हमारे कंटेंट को देखेंगे उनको यही एडवाइस करूँगा कि प्रैक्टिकली चीज़ों को कंपेयर करें, चीज़ों को देखें. उससे आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग, जो आपकी अपनी एनालिसिस स्किल्स हैं वो बेहतर होंगी, एनालिटिक्स बेहतर होंगे. तो बेसिक मकसद भी हमारा यही है ना कि हम किसी को हेल्प आउट कर सकें. जो मसले मुझे बचपन में किसी ने नहीं बताए मैं किसी को बता सकूं. तो मुझे जो अपनी मेरी शॉर्ट कमिंग्स थी, शायद मैं कैरियर में किसी और फील्ड के अंदर बेहतर था, जो मुझे बाद में आके अंडरस्टैंडिंग हुई. मुझे उस टाइम पे किसी ने नहीं बताया कि भाई एक चीज़ नहीं हो रही, लीव इट. ठीक है, मुझे उस ज़माने में ये कहा गया कि नहीं अगर आप ये नहीं करोगे ना तो आपका कैरियर एंड है, जबकि ऐसा नहीं था. कोई ऐसी बात जो हमने डिस्कस ना की और हमें डिस्कस करनी चाहिए? मेजॉरिटी चीज़ें हमने कवर की हैं और आई होप कि ये चीज़ें किसी को बेनिफिट ही करेंगी. सुपरस्टिशियस और ये इन वाले एलिमेंट से लोग निकलेंगे. प्रैक्टिकल होना चाहिए. अगर कोई चीज़ आपको प्रैक्टिकल फ़ायदा दे रही है, आजकल प्रैक्टिकलिटी का दौर है, लोग प्रैक्टिकल चीज़ें मांगते हैं आपसे. लोग सवाल भी ये करेंगे भाई क्या वो है, आप प्रैक्टिकल करके देखें. गो फॉर इट. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. Thank you so बड़ा much, मज़े का sir. टॉपिक था. Thanks for having me. असल चीज़ ये इस पॉडकास्ट के बाद आपको हाथ दिखाते हैं डिटेल में और अपनी चीज़ें भी एनालिसिस. चले मैं आपको अपनी रेट लिस्ट शेयर कर देता हूँ. थैंक यू सो वेरी मच. अच्छा रेट लिस्ट होगी, फिर आप भी मुदस्सर कर लें. Thank you. बैठे.